कुफर और इस्लाम के किसी भी मार्के में जिस शख्सियत ने पहला तीर चलाया वो सालिम है। या रसूलल्लाह आप हमें समंदर में भी कहेंगे तो हम घोड़े वहां भी डाल देंगे। इसका तर्जमा ये तो अल्लाह ने फरमाया अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, मैं तुम्हारी 1000 फरिश्तों के साथ मदद करूंगा जो आगे पीछे एक दूसरे के पीछे हैं। 500 के लश्कर की क़यादत कर रहे थे जिब्रील ने और 500 की क़यादत कर रहे थे मिकाईल ने कि हम मुशरिकीन के पीछे दौड़ रहे होते थे और दौड़ते दौड़ते ही उनका सर गिर जाता। फिर अबू जहल ने नीचे से कहा, इसने कहा आज फतह किसकी हुई? तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फरमाया अल्लाह और उसके रसूल की फतह। आज हम शुरू करेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आज के बाद आगे हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में ग़ज़वात को शुरू करें। ठीक है, पहले ओरिजिनली जो लोग को सारे ही नए हैं, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को इस हवाले से पढ़ा था, सरकार किस ज़माने में तशरीफ़ लेके आए, उस वक्त के हालात क्या थे, अल्लाह ने उस ज़माने को क्यों चुना, आज के वक्त को क्यों नहीं चुना, अल्लाह ने उन लोगों को क्यों चुना, अरब वालों को, हम अजमियों को क्यों नहीं चुना जिसमें नबी आए, अल्लाह ने 2014 में क्यों नहीं नबी भेजा और 600 में क्यों भेजा। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करके आए हैं। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के जो पहलू हैं ग़ज़वात के, उनको हमने डिस्कस करना है, जिसमें जो कुफ्र और इस्लाम की पहली जंग है जिसको अल्लाह ने कुरान हकीम में, आप भी पहले तशरीफ़ ला चुके हैं ऐसे ही है, उसमें अल्लाह ने उसको डिफ़ाइन फरमाया है यौमुल फ़ुरक़ान के नाम से। यौमुल फ़ुरक़ान 2-3 दिनों से ना काफ़ी खुश मैं फिर रहा हूँ, काफ़ी खुश। अभी मैं बैठा था यहाँ पे, एक साहब और आए हैं और वो भी कुरान हकीम के ऊपर काम करते हैं। मैं परसों रात जो रिकॉर्डिंग करवा रहा था किसी, वो जो कुरान हकीम का मेरा एक प्रोग्राम आता है किसी चैनल पे, तो वहाँ पे मैं इतना खुश था, मेरे बाखुदा यहाँ दर्द होना शुरू हो गया। यानी इतना सारे 1 घंटे की रिकॉर्डिंग थी, तो मैं ऐसे खुश बैठा था कि या अल्लाह किस काम में तो ने मुझे लगाया हुआ अपने फजल के साथ, वो खुशी की वजह से। तो मेरी वो बत्तीसी जो आपके सामने खुल रही है ना, वो अभी भी एक साहब वहाँ पे बैठे हुए थे, वो भी किसी कंपनी के CEO हैं और उन्होंने भी अपने आप को कुरान के साथ जोड़ लिया। तो कुरान हकीम ऐसी किताब है कि इसके साथ फिर इंसान जब जुड़ जाता है ना। मैंने आपके सामने सूरह अनफाल खोल रखी है, सूरह अनफाल। हमने आज बदर पढ़ना है और बदर जो पूरे का पूरा है उसको अल्लाह ने सूरह अनफाल में बयान फरमाया। ये 9वें पारे की जीनत बनी और फिर 10वें पारे में ये सूरह चलती है आगे। फिर इसके साथ कुफ्र और इस्लाम की जो पहली जंग है उसको अल्लाह ने सूरह अनफाल में डिफ़ाइन फरमाया है, और जो कुफ्र और इस्लाम की आखिरी जंग है ग़ज़वा तबूक, उसको अल्लाह ने सूरह तौबा में बयान फरमाया। और इन दोनों सूरतों को मुसहफ़ में इकट्ठा कर दिया और दरम्यान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी नहीं लाए। यानी पहली जंग और आखिरी जंग, और पहली शुरू हो रही है सूरह अनफाल के साथ। अल्लाह फरमाता है यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि व रसूल फत्तकुल्लाह वअस्लिहू ज़ात बैनिकुम व अतीउल्लाह व रसूलहु। यसअलूनका अनिल अनफाल, ए महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये आपसे अनफाल के बारे में पूछते हैं। अब तमाम मुफस्सिरीन कराम ने अनफाल को कहा है कि माले गनीमत को अनफाल कहते हैं। माले गनीमत उस माल को कहते हैं जो जंग में घोड़ा दौड़ा के, यानी एक्चुअल जंग करके जो ईमान वालों को माल मिलता है ना, उसको माले गनीमत कहा जाता है। फिर एक माले फ़ै होता है जो जंग के बगैर मिलता है। ठीक है, ये कैटेगरीज हैं। तो जो जंग करके माल मिले ना, उसको माले गनीमत कहा जाता है। एक इमाम है वो फरमाते हैं नहीं, पूरे माले गनीमत को नहीं कहते अनफाल, उस माले गनीमत का जो 5वां हिस्सा है ना, खुमुस, उसको यानी इल्म की कोई हद नहीं है, हर इंसान ने अपने हिसाब से उसको समझा है। और उन्होंने बेस इस बात पे किया, वो कहते हैं यसअलूनका अनिल अनफाल, है महबूब करीम अलैहिस्सलाम ये आपसे अनफाल के बारे में पूछते हैं। कुलिल अनफाल, आप फरमा दीजिए कि जो गनीमतें हैं ना, कुलिल अनफाल लिल्लाह है, अल्लाह के लिए हैं, व रसूल, और अल्लाह के रसूल के लिए। कुलिल अनफाल लिल्लाह व रसूल फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम, और आपस में सुलह रखो। ये हुक्मन है, इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाह व अतीउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मुमिन, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, इन कुंतुम मुमिन, अगर तुम्हारा दावा है कि मैं ईमान वाले। इसके ना शान नज़ूल के बारे में जो पहली आयत करीम है, इसके शान नज़ूल के बाद 2-3 रिवायात हैं। हज़रत साद इब्न अबी वक़ास से भी एक है और दूसरी भी है, बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, बाकी कुतुब हदीस में है, सीरत नबिया इब्न हिशाम में भी है, सीरत इब्न इसाक के अंदर भी है, क्योंकि जिन्होंने मगाज़ी लिखे हैं ग़ज़वात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हज़रत साद इब्न अबी वक़ास के जो छोटे भाई थे ना,
حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی، وہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے تھے۔ آپ کو انشاءاللہ جب زیارت ہوگی نا بدر کی، آپ جب جائیں گے عمرہ کے لیے، حج کے لیے، جب آپ بدر جاتے ہیں نا تو بدر میں انہوں نے ان 14 کے نام لکھ کے لگائے ہوئے ہیں اس قبرستان کے باہر۔ مجھے زیارت ہوئی ہے، اللہ بار بار آپ کو بھی زیارت نصیب فرمائے ایمان کی حالت میں۔ اس میں سب سے پہلا نام حضرت عمیر بن ابی وقاص کا ہے، یعنی جو سب سے کم عمر شہید ہوئے تھے نا۔ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوٹے بچے تھے ان کو واپس راستے سے ہی بھیج دیا تھا، اور ان میں سے آگے جو 313 موجود تھے جو سب سے چھوٹے تھے عمر میں، عمیر بن ابی وقاص تھے، اور پہلا نام ان کا لکھا ہوا ہے بدر کے شہداء میں۔ شہید ظاہر دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پہ ہوئے ہوں گے، لیکن ناموں کے حساب سے انہوں نے پہلا نام رکھا۔ اور آخری 3 نام جو ہیں وہ حارث کے بیٹوں کے نام، یزید بن حارث، عوف بن حارث، معوذ بن الحارث۔ ایک ہی شخص کے 3 بیٹے شہید ہوئے اس ایک جنگ میں، یعنی کیسی نیک روح ہوگی وہ ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میرے بھائی بھی شہید ہو گئے اس جنگ کے اندر، اور ایک تلوار مجھے وہاں سے ملی، یعنی وہ کفار اب بھاگ گئے تو تلوار، جنگ کا سامان جب اکٹھا ہوتا تھا عرب میں ایسے ہی ہوتا تھا شروع سے ہی کہ جب بھاگتے تھے سارے تو پیچھے سے سامان اکٹھا کیا جاتا۔ فرمایا وہ تلوار مجھے ملی، مجھے بڑی پسند آئی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گیا اور میں نے جا کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلوار آپ مجھے عطا فرما دیں۔ سرکار نے فرمایا ابھی اس کا کوئی حکم نہیں آیا، وہ جو جنگ کا سامان سارا پڑا ہوا اس کے اوپر جا کے رکھ دو۔ فرمایا میں نے وہ تلوار اس کے اوپر رکھ دی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار میرا بھائی بھی اس مارکے میں شہید ہو گیا، اور وہ ایک تلوار مجھے پسند آئی تھی، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی سامان میں واپس چلی گئی، تو مجھے تو یہاں سے یعنی ڈبل نقصان ایک طرح سے۔ فرمایا ابھی میں واپس جا ہی رہا تھا کہ پیچھے ایک شخص نے مجھے آواز دی، تو مجھے پتہ چل گیا میرے بارے میں قرآن آ گیا، یسألونک عن الانفال۔ فرمایا یہ والی آیات بینات نازل۔ اور پھر دوسری جو اس کی سورہ انفال کی شان نزول میں آتی ہے روایت، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پورا وہ میدان کا آپ کو سناؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے موقع کے اوپر جب کفار بھاگے ہیں نا تو مسلمان 3 گروہوں میں تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھا، جس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمانی ہے، کمانڈر ان چیف کی، ٹھیک ہے۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے کفار جب بھاگے ہیں تو ان کا پیچھا کیا ہے کہ یہ واپس پلٹ کے حملہ نہ کریں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ساری زندگی پلٹ کے وار کیا کرتے، اور خالد وہ واحد شخص ہے جس کو کفر اور اسلام دونوں میں کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں، یعنی احد میں بھی جو آپ کے ساتھ معاملہ ہوا ہے وہ بھی خالد بن ولید کی وجہ سے ہوا ہے۔ اتنا زیرک اور جنگ کو اتنا سمجھنے والا کمانڈر اسلام میں نہیں آیا حضرت خالد بن ولید، اور اتنا بہادر بھی نہیں آیا۔ اللہ اکبر، خالد بن ایسے بیٹھے ہوتے تھے، بیٹھ کے ایسے دل کیا کہ یار چلو ان کے ساتھ لڑتے ہیں، یعنی لشکر ہے بیٹھا ہے، جا کے گھس جاتے تھے خالد بن ولید۔ اور آخری وقت جو تھا وہ ہمس میں، ابھی جو موجودہ شام ہے وہاں پہ آیا اور فرمایا میں دنیا کے بزدلوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر جنگ کے اندر موت ہوتی تو خالد وہاں پہ مرتا، آج بستر مرگ کے اوپر مر رہا ہے خالد رضی اللہ تعالی۔ تو ایک وہ گروہ تھا جو ان کا پیچھا کیا کہ یہ آگے سے، ایک جنگ میں پینترا ہوتا ہے نا کہ آپ پہلے ریٹریٹ کرتے ہیں، نپولین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، نپولین رشیا میں گیا ہے تو وہ ریٹریٹ کرتے گئے رشینز، آگے جا کے ٹنڈرا میں جب بالکل وہاں ٹھنڈ میں اس کو مار کے گھیر کے وہاں مار دیا، جان بچا کے بھاگ کے نکلا، سارے فوجی وہاں مروا دیے، 5 لاکھ کے قریب کتنی اس کی فوج تھی جنہوں نے ہسٹری پڑھی ہوئی، جان بچا کے وہاں سے آیا تھا۔ تو یہ ایک موو ہوتی ہے کہ پہلے ریٹریٹ کرو اس کے بعد حملہ کرو۔ تو دوسرا گروہ ان کے ساتھ مل گیا کہ ان کو بھگا کے یہاں سے آنا ہے، واپس آ کے حملہ، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو مال غنیمت جمع کر رہا تھا۔ تو جب یہ بعد میں سامان اکٹھا ہوا ہے تو پھر تینوں نے اپنا اپنا دعویٰ پیش کیا ہے۔ جو رسول اللہ کے گرد دستہ تھا انہوں نے کہا یار ہمارا زیادہ بنتا ہے حق، کیونکہ ہم رسول اللہ کی حفاظت پہ تھے۔ جنہوں نے ان کو بھگایا اور پیچھا کیا انہوں نے کہا یار ہم تو ادھر گئے ہوئے تھے، پیچھے سے مال غنیمت اگر جمع ہو گیا ہے تو کیا اس میں ہمارا حصہ نہیں ہوگا؟ جنہوں نے جمع کیا انہوں نے کہا جمع ہی ہم نے کیا، یا تو حصہ ہی ہمارا ہے، اس میں تو تم لوگوں کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ نیچرل ہے، جب آپ آپس میں بیٹھتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اختلاف تو بہن بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر پھر اللہ نے یہ والی آیات بینات نازل فرمایا قل الانفال للہ ورسول، ان سے فرما دی یہ مال غنیمت ہے ہی اللہ اور اس کے رسول کا، تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں، وہ اپنے فضل سے جس کو عطا فرمائے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، واصلحوا ذات بینکم، آپس میں جھگڑا نہ کرو اس معاملے میں۔ واطیعوا اللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو جو وہ کر دے، جس طرح سے وہ اس کو بانٹ دے۔ ان کنتم مومنین، پھر فرمایا یہ جو آگے یہاں تک آیات ہیں نا، یہ 3 یہ ضمناً ہیں، جیسے آپ ایسے کو لکھنا شروع کرتے ہیں نا یا انٹروڈکشن شروع میں آپ لکھتے ہیں تو یہ انٹروڈکٹری کلمات ہیں، اور اس میں
اس کا کانٹیکس اور اس کا کانٹیکس بالکل درمیان میں ڈفرنٹ ہے. فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, ایمان والے صرف وہ ہیں, انما کا جو صیغہ ہے عربی میں, ایمان والے صرف وہ ہیں, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ, جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے نا, وجلت قلوبهم, تو ان کے دل کانپ جائیں. انما المؤمنون الذین, ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے, پیچھے سے ایک آواز آئی, انہوں نے کہا ابو مسعود خیال کرو جس نے تمہیں اس کے اوپر حاکم بنایا وہ تمہارا حاکم ہے. حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں میں نے موڑ کے دیکھا پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, میں نے کہا یا رسول اللہ یہ جو غلطی میرے سے ہوئی ہے نا, اب اس کا ازالہ یہی ہے کہ میں اس کو آزاد کرتا ہوں. واجلت قلوبہم, جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے آ جائے نا تو ان کے دل کانپ جائیں. پھر فرمایا حضرت عمر کے بارے میں مشہور تھا رضی اللہ, کیونکہ بہت جلالی تھے, بہت, یعنی اسلام کے معاملے میں بہت غصے میں آ جایا کرتے. تو حضرت عمر کے سامنے پھر لوگوں نے یہ بات بنا لی کہ جب حضرت عمر غصے میں ہوتے تھے نا اور کسی کو کوئی سزا دینے لگتے تھے, وہ آگے سے قرآن پڑھ دیتا تھا, پھر یہ نرم ہو جاتے تھے. یعنی اسلام بھی قرآن سن کے ہی لائے نا, پہلے قرآن سنا رسول اللہ کے پیچھے, وہاں پہ میں نے آپ کو سنایا تھا لاسٹ ٹائم, یعنی اس کے پیچھے کھڑے تھے رسول اللہ, کہا یہ تو جادوگر ہے, تو اللہ نے وہ جادوگری والی آیت نازل فرمائی تھی کہ یہ تو جادو نہیں ہے. پھر وہ ساری آیتیں سن گئے, پہلے وہاں نرم ہوئے, دوسری دفعہ جب بہن کو اور بہنوئی کو مارا تھا, سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو مارا, تو وہاں پہ پھر نرم ہوئے. تو بعد میں پھر لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ یار یہ شخص اگر نرم ہوتا تو وہ قرآن سے ہوتا. تو پھر اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں نا تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, ان کا ایمان بڑھتا ہے اس سے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور وہ صرف اپنے رب پہ توکل کرتے, صرف اپنے رب پہ بھروسہ کرتے. آگے ساتھ ہی فرمایا ضمناً اسی کے ساتھ الذین یقیمون الصلاۃ, جو نماز قائم کرتے ہیں, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے نا اس میں سے خرچ کرتے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو ہم نے انہیں رزق عطا فرمایا ہے نا اس میں سے خرچ کرتے ہیں, یعنی زکوٰۃ دیتے ہیں, صدقات دیتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا, یقیناً وہی لوگ ہیں جو سچے ایمان والے. یہ جن کی کوالٹیز ہم نے ڈیفائن کی ہے نا کہ اللہ کا ذکر آئے تو ان کا دل کانپ جائے, اذان آئے تو ان کا دل کانپے. پھر فرمایا اذا تلیت علیہ, قرآن پڑھا جائے نا ان کے سامنے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو, دہریت ختم ہو ان کے اندر سے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, تیسری کیٹیگری ہے صرف اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے, اس مال سے. اولئک هم المؤمنون حقا, یقیناً یہی لوگ سچے ایمان والے. لہم درجات عند ربہم, اللہ کے ہاں ان کے بڑے درجے ہیں. وہ مغفرہ, اور مغفرت ہے, وہ رزق کریم, اور اللہ نے یہ جو رزق یہاں خرچ وہ کر رہے ہیں نا, اللہ نے اس کے بدلے میں ان کے لیے بہت اعلیٰ رزق وہاں تیار کر رکھا ہے, رزق کریم. پھر اس سے پھر بدر کو کنیکٹ کیا اس آیت کے ساتھ, کما اخرجک ربک من بیتک بالحق, جیسے تیرے رب نے تجھے حق کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا. اب بدر کی روانگی کو اللہ ڈیفائن فرما رہا ہے. بدر کے ایک ایک لمحے کی عکاسی, جس کو آپ کہتے ہیں, مطلب اب آپ ورڈ کو میرے اس طرح سے نہ لیجئے گا, ڈراماٹائز کیا ہے اللہ نے وہاں پہ, ایک ایک پوری کیفیت کو بیان فرمایا ہے. کہ آپ نے اگر بدر ویسے پڑھنا نا قرآن کی زبان میں تو آپ نے سورہ انفال پڑھنی, کما اخرجک ربک من بیتک بالحق, جیسا کہ تیرے رب نے تجھے حق کے ساتھ مدینہ سے نکالا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ, اور ایمان والوں میں سے ایک فریق ایسی تھی جو اس کو پسند نہیں کر رہی تھی. یعنی اختلاف ہو جانا کوئی ایسی بات نہیں, صحابہ میں بھی اس وقت اختلاف ہوا ہوگا جس کو قرآن نے ڈیفائن فرمایا ہے کہ ایمان والوں میں سے ایک فریق تھی جو کہتی تھی کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے. اور یہ ایسا ہوتا ہے, اور آگے چل کے بدر میں ہی میں بتاؤں گا کہ ایک صحابی نے مشورہ دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کو چھوڑ کے صحابی کے عمل کے, ان کے مشورے کے اوپر عمل فرمایا, کوئی ایسی بات نہیں. اچھا, یجادلونک فی الحق, وہ حق کے معاملے میں آپ سے بحث و تکرار کر رہے تھے جب نکل رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون, اور وہ بحث کر رہے تھے جیسا کہ ان کو یہ لگ رہا ہو کہ ان کو موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے, اور وہ اس موت کو دیکھ رہے ہیں. وهم ینظرون, جو اختلاف کرنے والے لوگ تھے. یہ منافق بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ قرآن حکیم میں
पूरे कुरान में किसी जगह पे भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू है, या अय्युहल मुनाफिकून कहीं पे भी नहीं है। मुनाफिकों का भी दावा ईमान का था, उन्होंने लिबादा ईमान का कि हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, तो अल्लाह ने फिर इसलिए उनको मुनाफिकीन कह के पूरे कुरान में कहीं मुखातिब नहीं फरमाया। उनका लिबादा जो है उसी के साथ ही। आगे तबूक में भी ऐसे आएगा, ग़ज़वा तबूक के मौका के ऊपर भी सूरह तौबा में आएगा कि रसूला के पास जब रसूला वापस तशरीफ ला रहा, 80 के करीब मुनाफिकीन थे जिन्होंने आके अपना उधर किया, रसूला इस वजह से नहीं जा सके, या रसूला बच्चा बीमार था, या रसूला मुझे बुखार था, ये था। 80 मुनाफिकीन आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हारा ज़ाहिरी उज़र कबूल करता हूँ, बातिन तुम्हारा अल्लाह जानता है। थे मुनाफिक, रसूला ने उस वक्त भी उनकी तौबा कबूल फरमाया। ठीक है, तो ये मुनाफिक भी हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, इन्ना फरीक़म मिनल मुमिनीन, ईमान वालों में से एक गिरोह। और भाइयों के दरमियान एक ही बात पे इख्तलाफ हो जाता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। भाई आज का लेक्चर कासिम अली शाह फाउंडेशन में लेने जाना है या नहीं लेने जाना, 2 3 4 आप कोलीग बैठे हो तो आप में इख्तलाफ हो नहीं सकता। नहीं यार आज हमारे और बड़े काम है वो कर लें, तो कोईयों ने कहा होगा कि यार पहले अपने आप को स्ट्रेंथन कर लेते हैं फिर जंग के लिए जाएंगे। कोई भी मामला हो सकता है। वइज़ याइदुकुमुल्लाहु इहदा ताइफ़तैन, और जब तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे से वादा कर रहा था, वइज़ याइदुकुमुल्लाहु इहदा ताइफ़तान, के 2 गिरोहों में से एक गिरोह, ताइफ़तान अन्नहा लकुम, मैं तुम्हें दे दूंगा। 2 गिरोहों में से एक गिरोह तुम्हारा होगा। वतवद्दून अन्ना गैर ज़ाति शौकती, और तुम ये चाहते थे कि वो जो बेसरो सामान गिरोह है ना वो तुम्हें मिल जाए। ये कौन सा गिरोह था बताता हूं। वयुरीदुल्लाह, और अल्लाह का इरादा ये था, अन युहिक्कल हक़्क़ बिकलिमातिही, कि वो अपने कलमा हक से हक को हक जाहिर कर दे। वयक़्ता दाबिरल काफ़िरीन, और कुफ़ार की जड़ काट दे। लयुहिक्कल हक़्क़ वयुब्तिल बातिल वलौ करिहल मुजरिमून, हक ने फिर हक ही होना है और बातिल ने बातिल ही होना है। वलौ करिहल मुजरिमून, मुजरिमों को चाहे ये जितना भी बुरा लगे। तो यहाँ से बदर का आगाज़ हो रहा है, या यहाँ से आप कह लें कमा अखरजका रब्बुका मिन बैतिक वइज़ याइदुकुमुल्लाहु इहदा ताइफ़तैन। अब हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा सा बदर पे आने से पहले जो बदर के वाक़यात जहाँ तक बदर को लेके आए हैं, मैं पहले उस बैकग्राउंड में जाएंगा और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हम बदर को एट लेंथ जो है वो डिस्कस कर लेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ लीडर, सरकार जब तशरीफ़ लेके गए हैं मदीना तैयबा, तो 2री हिजरी में बदर हुआ है, 2 हिजरी में। इससे पहले 6 से 7 मुहिम्मात रसूलुल्लाह भिजवा चुके थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दिन भी वहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा महीना नहीं हराम महीनों के अलावा जो खाली गुजरा हो, आप कोई ना कोई मुहिम भिजवाते रहे। और उसके पीछे वजह क्या थी? वजह ये थी, जब मुहाजिरीन ने यहाँ से हिजरत की है, मुशरिकीन मक्का ने एक सुई भी नहीं साथ जाने दी मुसलमानों के। ये टोटल माल वहाँ लुटवा के आए थे सारे मुसलमान। जैसे आपके मुहाजिरीन भाई अभी जो इंडिया से आए थे, सब कुछ लुटवा के आए थे वहाँ। कोई चीज़ यानी दवाई तक उनके पास नहीं थी, सब कुछ उन्होंने, बच्चे भी वहाँ कत्ल हो गए। तो जब मुहाजिरीन यहाँ से निकले हैं मक्का से और मदीना तशरीफ़ लेके गए हैं, किसी के पास सुई सिलाई भी नहीं थी, वही जो एक लिबास वो भी अगर रह गया, और छुप के निकले हैं मुसलमान आपके इल्म में। लिहाजा सारा माल उन्होंने गसब कर लिया था। अब ये कोई तरीका नहीं है कि आपका माल भी वो गसब कर लें और आपको जहां कहीं मौका मिले वो गसंद भी पहुंचाएं। यानी उन्होंने रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्न उबई को खतूत तक लिखे हैं कि इनको यहां से निकाल लो। पहले तो उन्होंने निकाल दिया, माल वहां पे रख लिया, अब यहां पे भी रेशा दवानियों से बाज नहीं आ रहे। यहां पे भी उनको तकलीफ है कि यार यहां इनको सताया करते थे, इनके ऊपर मजालिम ढाया करते थे, मदीने में जाके तो ये रियासत बना रहे हैं, मदीने में जाके तो ये इकट्ठे हो रहे हैं, इनकी कुव्वत परवान चढ़ रही है। तो उन्होंने वो रेशा दवानियां शुरू कर दी। अब माल सारा मुसलमानों का था पीछे, और था मुसलमानों का, तो उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लश्करों को रवाना फरमाया कि ये जो इनकी तिजारत ऊपर और नीचे होती है ना, नीचे यमन की तरफ और ऊपर शाम की तरफ, इन रास्तों पे रसूलुल्लाह लश्कर रवाना फरमाया करते थे कि मुझे काफिलों की खबर दो। माल हमारा ही है ना। मौलाना ज़फ़र अली खान साहब फरमाया करते थे कि ये लोग कहा करते हैं ना, हम बोरिया बिस्तर समेत निकाल देंगे। फरमाया अंग्रेज़ को जिस दिन हम निकालेंगे ना, हम बोरिया बिस्तर यहीं रखवा लेंगे, क्योंकि ये पीछे से कुछ भी नहीं लेके आए थे, ये तो हमारा ही था। ठीक है, तो वो मुसलमानों का ही माल था जो इसके साथ वो तिजारत चल रही है ना सारा। तो सरकार अपने लश्कर रवाना फरमाया करते थे। पहला लश्कर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रवाना फरमाया वो रमज़ान 1 हिजरी को, जैसे ही तशरीफ लेके आए उसी साल
پہلا لشکر جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس تشریف لے کے گئے ہیں، جس جنگ میں، جس مارکے میں، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور جس میں آپ خود تشریف نہیں لے کے گئے اور کسی دوسرے کو امیر بنا کے بھیجا، بڑا مشہور سوال ہے، اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کو سریہ سیف البحر کہا جاتا ہے۔ سیف تلوار، بحر بحر جو ہے اس کو سمندر کو کہتے ہیں۔ سیف البحر ایک جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، یہ جو جدہ والا ساحل ہے نا، اس کے اوپر ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک، یہ میں نے آگے وہ چھوٹے اپنے ہنٹس کے لیے لکھا ہے کیونکہ اس کو میں نے کوئکلی کرنا تھا۔ یہ رمضان یکم ہجری جیسے ہی تشریف لے کے گئے اسی سال رمضان المبارک کو، اور اگلے سال رمضان المبارک کو بدر ہوا۔ یعنی بدر پڑھانے کا ایک مقصد تو یہ کہ اگلی جب آپ سے ملاقات ہوگی تب تک رمضان آ چکا ہوگا، ٹھیک ہے، تو آپ تھوڑا سا کوشش کیجئے گا اس خود۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے چچا جان کو سب سے پہلی جو مشق ہو رہی ہے کفار کے خلاف، اس میں اپنے چچا جان کو علمبردار بنا کے بھیجا ہے اور کمانڈر ان چیف بنا کے بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ 300 آگے سے جو قافلہ واپس شام سے آ رہا تھا، 300 ابو جہل اس کا، یہ جو ایجے لکھا ہوا، ابو جہل اس کا سردار تھا، اس قافلے کو لیڈ کر رہا تھا، شام سے نیچے آ رہا تھا، ادھر سے اپنے چچا جان کو بھیجا۔ 30 مسلمان تھے اور سارے کے سارے مہاجر تھے، انصاری ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا، اور ابو جہل کے ساتھ 300 تھے، اور مسلمانوں کے جھنڈے کا رنگ تھا سفید، اور یہ وہ پہلا جھنڈا تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کے ساتھ باندھا تھا۔ یعنی کیا فضیلت پائی ان نیک روحوں نے، اللہ اکبر۔ وائٹ فلیگ تھا اور آگے آخر میں لکھا ہوا نو، کوئی جنگ نہیں ہوئی اس میں۔ کیوں؟ جب یہ وہاں پہ پہنچے ہیں حضرت حمزہ، اوپر سے ابو جال بھی آ گیا، وہاں مجدی بن عمر ایک سردار تھا جو حلیف تھا رسول اللہ کا بھی اور اس مشرکین مکہ کا بھی، وہ درمیان میں آ گیا اور اس نے آگے کہا یار کیا کر رہے ہیں آپ، مطلب بس چھوڑیں جنگ، کیا کرنی ہے، میں کہہ رہا ہوں رہنے دیں، جنگ نہیں ہوئی کوئی بھی۔ یعنی وہ قافلہ لے کے آ رہے ہیں، یہ بھی جا رہے ہیں، جنگ کی تو اس طرح سے نہیں ہے، خبر لینی ہے، پتہ کرنا ہے، پتہ لگانا ہے، اور ایکویشن کوئی نہیں ہے، 30 اور 300، 300 ابو جال کے ساتھ ہے، 30 ادھر ہے، وہ درمیان میں آج جنگ کوئی نہیں ہوئی، اور یہ واپس تشریف لے، اور مقصد بھی یہی تھا کہ قافلے کا پتہ کریں کون ہے، کدھر سے آ رہا ہے، کتنا مال ہے، ہمارا کتنا ہے، ان کا ہے، یہ مقصد تھا۔ دوسرا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال 1 کو، رمضان شوال، اس سے اگلے مہینے کنزیکٹیو، پھر رابغ کی جگہ ہے بالکل جدہ کے ساتھ، اسی ساحل کے اوپر، یہ سارے وہیں پہ جا رہے ہیں ٹوٹل، کیونکہ قافلوں کا راستہ وہی تھا نا، بدر بھی اسی راستے کے اوپر ہی ہے جو شام کا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کو، یہ بدر میں شہید ہوئے تھے حضرت عبیدہ رضی اللہ، 14 میں شامل ہیں یہ حضرت عبیدہ، ان کو سپہ سالار بنا کے بھیجا، یہ بھی رشتہ دار تھے اپنے۔ یعنی کسی کو یہ اعتراض بھی نہ رہے کہ یار اپنے آنو بچا لیندہ ہے نا، یعنی اب آپ مشرکین کی، مستشرکین کی کتابوں میں پڑھتے ہوں گے نا کہ یار خود اپنی ذات کو پیچھے رکھا ہے، اپنے خاندان والوں کو پیچھے رکھا ہے، تو کمانڈر ان چیف انہی کو بنا کے بھیجا۔ یعنی جنگ جب ہوتی ہے تو دوسری فریق کا جو سب سے بڑا نشانہ ہوتا ہے وہ کمانڈر ان چیف ہوتا ہے، کہ یار کمانڈر جب گر گیا یا جب علم گر جاتا تھا جنگوں میں، اس کے بعد تو جنگ ختم ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت عبیدہ بن حارث کو بھیجا، 60 مہاجرین تھے اور ادھر سے 200 تھے، پھر وائٹ جھنڈا پھر بھی دوسری دفعہ بھی مسلمانوں کا سفید ہی تھا، اور ادھر سے ابو سفیان قافلہ لے کے آ رہے تھے، ادھر ابو جہل، یہ AS، اور یہاں پہ صرف تیر چلے ہیں دونوں فریقوں کے ساتھ، باقاعدہ کوئی صف بندی کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی، دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کو پر تیر چلائے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا یہ آئے ہیں، انہوں نے حملہ کیا، تو مسلمانوں نے بھی تیر چلائے اور واپس آ گئے۔ مسئلہ کیا تھا کہ ابو سفیان جو قافلہ لے کے آ رہے تھے اس کی خبر گیری کرنی۔ اب یہ دیکھ لیں رمضان شوال، ٹھیک ہے۔ اب اگلا جو ہے یہ آیا ہے ذیقعدہ میں، ذیقعدہ 1 ہجری، یہ 1 ہجری والا ہے، ہجرت کا پہلا سال، اس میں جنگ نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اسلام سے پہلے جاہلیت میں بھی 4 مہینے حرام تھے جنگ کے لیے، ذیقعد، ذی الحج، 3 متوالیات، بخاری شریف کی حدیث میں کہ 3 اکٹھے ہیں، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، اس میں عرب جنگ نہیں کرتے تھے، ایسے ہی ہے جی۔ اور چوتھا رجب تھا، بخاری شریف میں بین جمادہ و شعبان، وہ رجب جو جمادہ اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے، اس کے درمیان، اس میں بھی 4 مہینوں میں جنگ۔ تو یہ جب لشکر روانہ ہوا ہے تو بات تو تھی خبر گیری کرنے کی، اور جنگ اس وجہ سے نہیں ہو سکی کہ یہ خبر لینے کے لیے گئے تھے، جنگ کے لیے تو گئے بھی نہیں تھے، لیکن آگے کیونکہ ذیقعدہ تھا تو وہاں سے بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی، یہاں سے بھی نہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بھائی کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے، وہ اس میں کمانڈر ان چیف بنے۔ وائٹ فلیگ تھا دوبارہ، یہ تیسری دفعہ وائٹ چل رہا ہے، 20 مہاجرین تھے،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ दे के भेजे कि उस काफिले की खबर लगाओ, वाइट फ्लैग था, कोई जंग नहीं। ठीक है, ज़िकादा की। आगे आ जाएं, अब पहला गजवा आ रहा है। ये 3 मुहिम्मात भेजी गई सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब खुद तशरीफ लेके जा रहे हैं और जा रहे हैं अबवा, मकाम अबवा, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान की कब्र अनवर है। जब ओहद के लिए ये निकले थे ना मुशरिकीन, तो उस वक्त जो अबू सुफियान की बीवी थी ना हिंद, उसने जब ये यहाँ से गुजरे, क्योंकि जब अल्लाह अकबर, जब आप मक्का मुकर्रमा से निकलते हैं ना तो उस्फान आता है, खुलैस आता है, कुदैद आता है, फिर अबवा आता है। तो उसने जब यहाँ से गुजरे, ये दरबुल कवाफिल था, उसने कहा कि इस कब्र को हम नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिका उखाड़ देते हैं, ये नबी की माँ की कब्र, इसको हम उखाड़ देते हैं। लेकिन उनमें से जो सियाने थे ना, उसने कहा आप एक पंडोरा बॉक्स वो वाला खोलने लगे, फिर जो हमारों की कब्रें हैं उधर मक्का में, फिर वो हमारे सारों की उखाड़ देंगे, ये आप एक नया दरवाज़ा ना खोलें। इसलिए वो लोग बात रहे। ये अबवा में हज़रत आमिना की कब्र है सलामुल्लाह अलैहा, महबूब करीम अलैहिस्सलाम की अम्मी जान की कब्र है। यहाँ पे आप तशरीफ़ लेके आ रही थी मदीनतुल मुनव्वरा से, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अब्बा जान थे ये शाम के सफ़र में गए, अभी पहला ही साल था शादी का, शाम के सफ़र में गए, वापस तशरीफ़ लाए तो बीमार हुए, और मक्कातुल मुकर्रमा में, सॉरी मदीनतुल मुनव्वरा में, वहाँ पे बीमार हुए और वहीं पे, और ये फिर कब्र अनवर की ज़ियारत के लिए गई थी अम्मी जान, और वहाँ पे फिर वापस आते हुए आपका यहाँ पे विसाल हुआ है, और वहीं पे आपकी कब्र अनवर बनी है हज़रत जनाब सैयदा आमना की। अल्लाह अकबर। अब वह रसूलुल्लाह खुद तशरीफ़ लेके गए, सफ़र था 2 हिजरी था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जब आप अम्मी जान की कब्र पे पहुँचे थे तो जैसे ऐसे बच्चा अपने टांगों में सर दे कैसे रोता, सरकार ऐसे रो रहे थे अम्मी जान की कब्र के। 70 मुहाजिरीन अंसार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, सफ़ेद रंग का झंडा था। अल्लाह अकबर। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला के पास झंडा था, रसूलुल्लाह के चचा जान के पास। यानी हर जो इंपॉर्टेंट पोजीशन है ना उसमें अपने घर वालों को रसूलुल्लाह ने रखा कि ये एतराज़ कहीं बाद में भी कोई ना कर सके, क्योंकि झंडे वाले के ऊपर हमला होता था हमेशा। ओद में आप देखिएगा झंडे वाले सबसे पहले मरे, सबसे पहले जो लोग कत्ल हुए झंडे वाले कत्ल हुए ओद में, मुशरिकीन मक्का की तरफ से। ठीक। और वाइस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का इतना आला असूल है कि आप जब भी मदीना तैयबा से बाहर तशरीफ लेके जाते पीछे जरूर किसी को नायब मुकर्रर फरमाते। यानी देखें, कमांडर इन चीफ खुद बाहर जा रहे हैं तो पीछे किसी को वॉइस बना के छोड़ना है कि ये मेरा वॉइस है, अब आप लोगों ने इसकी इत्तिबा करनी है, जो ये कहेगा आपने मानना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, मदीना शरीफ में मैंने आपको लास्ट टाइम अर्ज़ किया था 2 कबाइल रहते थे, बनु औस और बनु खज़रज। उनमें से औस छोटा कबीला था और खज़रज बड़ा कबीला था। औस के सरदार थे साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला, जिनके बारे में मैंने इतना मज़े से आपको लास्ट टाइम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साद की मौत के ऊपर अल्लाह के अर्श को भी ज़लज़ला है, यानी अल्लाह का अर्श हिला है बाकायदा उसके ऊपर। साद जैसा शख्स दुनिया से गया, हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला, बनु औस के सरदार। जिस दिन इस्लाम लाए ना, फरमाया मैं आज के बाद उस वक्त तक कबीले के किसी शख्स से बात नहीं करूंगा जब तक सारा कबीला ईमान नहीं लेके आता। शाम तक सारे मुसलमान हो गए, यानी इतना बड़ा शख्स। आपने दुआ फरमाई, खंदक के अंदर आपको तीर लगाना तो ये रग आपकी कट गई, तो आपने दुआ फरमाई, फरमाया अल्लाह अगर हमारी कोई जंग मक्का वालों के साथ रहती है ना, उन्होंने रसूलुल्लाह को बहुत तकलीफ पहुंचाई है, तो फिर मुझे जिंदा रख, और अगर हमारी मक्का वालों के साथ कोई जंग नहीं रहती फिर मुझे वापस बुला दे, मुझे अब जिंदगी के साथ, उसके बाद आपकी शहादत। इतनी बड़ी शख्सियत साद इब्न मुआज़। छोटा कबीला था बनु औस, उसके सरदार थे। बड़ा कबीला था बनु खज़रज, उसके सरदार साद इब्न उबादा थे। मस्जिद नबवी शरीफ में जब आप जाते हैं ना तो राइट साइड के ऊपर सकीफ़ा बनी साइदा है, ये इनका डेरा हुआ करता था बनु खज़रज वालों का, वहाँ पे बैठा करते थे। तो उनको अपना नायब बनाया, कोई जंग नहीं हुई। अबू आके मकाम पे गए, कोई जंग नहीं हुई, वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वापस तशरीफ़ लेके आए। फिर दूसरा गज़वा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा बुआत, ये भी उसी जगह है, अबू आगे, यानी ये सारी साहिल के ऊपर हो रही है ना, क्योंकि काफिले आ जा रहे हैं तो उसी जगह के ऊपर सारे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 200 मुहाजिरीन अंसार और उधर से 1000 था, 1000 का लश्कर था। आपने पीछे साद इब्न मुआज़ को सरकार ने कैसी तकसीम फरमाई है, देखिए कितना बराबर रखा है कि पहली दफ़ा साद इब्न उबादा को, अगली दफ़ा उनको नहीं बनाया, जो दूसरे कबीले का सरदार है उसको बनाया अपना नायब। सरकार ने हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला को अपना नायब बनाया, और वहाँ पे वाइट फ्लैग था और हज़रत साद के पास फ्लैग था।
حضرت سعد یعنی سعد ابن معاذ یہاں آ گئے نا تو سعد ابن عبادہ ساتھ جا رہے ہیں, حضرت سعد ابن ابی وقاص جا رہے ہوں گے, جھنڈا ان کو عطا فرمایا. پیچھے حضرت حمزہ کے پاس تھا نا, یعنی بندہ چینج کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے. پھر غزوہ صفوان, یہ ربیع الاول میں, یہ دیکھیں یہ ربیع الاول 2 اور یہ بھی ربیع الاول 2 دونوں, یعنی ایک مہم سے واپس آئے ہیں پھر دوسری پہ چل پڑے. سبحان اللہ. 70 یہاں پہ قرض ایک نام کا شخص تھا, قرض فہری, وہ آیا ہے اور اس نے مدینہ شریف کی چراگاہ کے اوپر حملہ کیا اور وہاں سے کچھ اونٹ وہ ہانک کے لے کے گیا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیچھا کیا ہے. تو یہ صفوان تک, یہ بھی آگے تک بدر کے پاس راستے میں ہے, تو وہاں تک اس کا مقابلہ کیا ہے, پیچھے سے جا کے اس کو ڈھونڈا لیکن وہ جلدی سے نکل گیا تھا, کیونکہ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس نے سرجیکل سٹرائک کرنی تھی اور واپس نکلنا تھا. تو قرض بن جابر فہری اس کا نام تھا, قرض, وہ آیا ہے. تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ کو پیچھے اپنا نائب مقرر فرمایا, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ مولا علی مرتضیٰ کے پاس جھنڈا تھا سفید رنگ کا. اس دن کوئی جنگ نہیں ہوئی کیونکہ قرض بن جابر فہری جو تھا وہ نکل گیا, جلدی سے حملہ کیا اور نکل گیا. باہر چراگاہوں میں اونٹ چرا کرتے تھے نا, تو باہر کی مدینہ شریف کی چراگاہ میں اس نے حملہ کیا اور واپس بھاگ گیا. سرکار کو جب تک خبر ملی اور سرکار نے ریسپونڈ کیا تب تک وہ گھوڑا دوڑا کے بھاگ گیا, کیونکہ اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ میں حملہ کر کے واپس پہنچنا ہے, اپنے آپ کو پکڑوانا نہیں ہے کسی طریقے سے. اور پھر یہ غزوہ ذی العشیرہ جو کہ غزوہ بدر کا پیش خیمہ ثابت ہوا ہے, یعنی سارا پیٹرن سیم ہے. جو آپ کو واپس بتانے کا مقصد ہے کہ غزوہ ذی العشیرہ جمادی الاولیٰ میں پیش آیا, ربیع الاول جمادی الاولیٰ 2 ہجری میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 150 یا 200 کے قریب اصحاب ہیں جو ساتھ گئے ہیں. اور وجہ یہ پیش آئی ہے, اللہ اکبر, کہ میں اس کے اوپر ہی آپ کو روکتا ہوں, نخلا کو چھوڑتے. وجہ یہ پیش آئی ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ہے اسی پیٹرن پہ, پچھلے پیٹرن پہ, کہ قریش کا ایک قافلہ ہے جو ہمارا ساز و سامان جو مہاجرین کا انہوں نے لوٹ کے وہاں رکھ لیا تھا وہ لے کے جا رہا ہے شام کی جانب. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے صحابہ اکرام کو کہا کہ یار تمہارا ہی مال ہے, چلو چل کے روکتے ہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ہیں, اور ذو العشیرہ ایک جگہ ہے راستے میں جہاں سے آپ یہ حجاج کو سنتے ہوں گے نا, بیر شفا ہے, بیر روحا ہے, لوگ وہاں سے پانی لے کے آتے ہیں, یہ گردوں کے لیے ٹھیک ہوتا ہے اس طرح کا پانی, وہاں سے بیر شفا کے نام سے شفا کا ایک کنواں ہے, یہ اس جگہ ہے ذو العشیرہ. مجھے زیارت ہوئی ہے اس کی. ذو العشیرہ کے مقام پہ پہنچے تو پتہ چلا وہ قافلہ تو کب کا یہاں سے جا چکا ہے, یعنی انفارمیشن کے ذرائع یہ والے نہیں تھے نا, انفارمیشن جب تک ملی تب تک وہ قافلہ شام جا چکا تھا اوپر. تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 2 صحابہ اکرام کو, حضرت سعید ابن زید, حضرت عمر کے بہنوئی, اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ, دونوں عشرہ مبشرہ میں سے, ان کو بھیجا کہ اس قافلے کے پیچھے چلے جاؤ اور جا کے اس کی خبر لیتے رہو. جب یہ واپس نکلے شام سے اپنا ساز و سامان بیچ کے, تب ہمیں خبر دینی ہے. وہی قافلہ جب وہاں سے واپس نکلا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے کے گئے ہیں. تو اس موقع کے اوپر بدر پیش ہے. اس کو بدر اولیٰ بھی کہا جاتا ہے, غزوہ ذی العشیرہ کو, کہ پہلا بدر. پھر جو دوسرا بدر ہے جو 17 رمضان المبارک کو آیا, اس کو بدر کبریٰ بھی کہا ہے, یعنی اہل تاریخ نے, کہ وہ بڑا بدر تھا, یہ چھوٹا بدر تھا. رسول اللہ تشریف تو لے گئے, اب جنگ نہیں ہو سکی تو علیحدہ بات ہے, اوپر بھی تو جنگیں نہیں ہوئی تو ان کو بھی جب غزوہ کہتے ہیں تو اس کو بھی غزوہ کہیں, ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد بدر سے پہلے جو آخری مارکہ ہوا ہے وہ پھر سریہ ہے, یہ ہوا ہے رجب 2 میں, اور نخلا کے مقام کے اوپر ہوا ہے. مکہ اور طائف کے درمیان جو راستہ ہے وہ ایگزیکٹ 100 کلومیٹر ہے, نہ 101 نہ 99 جو موجودہ سڑک ہے, ٹھیک ہے, اور 60 میل ہے, پورا 60 میل, پورا 100 کلومیٹر. اس کے درمیان میں جب آپ طائف سے آتے ہیں نا تو یہ پہاڑی سلسلہ ہے, پہاڑی سلسلہ سے جب آپ نیچے اترتے ہیں مکہ کی طرف تو پھر یہ میدان ہو جاتا ہے. تو جب قافلے نیچے اترتے تھے نا تو اس وادی کا نام تھا وادی نخلا. قافلے طائف سے جو کشمش لے کے یا سامان تجارت لے کے آتے تھے وہ یہاں پڑاؤ کیا کرتے تھے نخلا میں, ایک رات یہاں پہ گزاری اور پھر اگلے رات وہاں سے چلے اور مکہ جا کے پہنچ گئے. حرم میں جب وہ انٹر ہو جاتے تھے تو وہاں پہ, تو یہاں پہ وادی نخلا کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اللہ اکبر عبداللہ بن جہش کو روانہ فرمایا. یہ احد میں شہید ہوئے تھے, اور جناب سیدنا حمزہ رسول اللہ کے چچا جان کے ساتھ ایک ہی قبر کے اندر مدفون ہیں. حضرت عبداللہ بن جہش, کہا جاتا ہے ان کی 7 والی قبر ہے, یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کی قبر سیم ہے حضرت حمزہ کی قبر انور کے اندر, یہ 7 دفن ہے احد کے اندر جب ان کو شہادت نصیب ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خط دے کے فرمایا یہ خط ہے, 2 دن تم نے ٹریول کرنا ہے اور 2 دن کی ٹریولنگ کے بعد اس خط کو کھول کے پڑھنا ہے. 12 صحابہ اکرام کو ساتھ بھیجوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر.
2 दिन सफ़र किया। सफ़र इस तरह से होता था, जहाँ कुआं होता था रात को वहाँ पड़ाव हो जाता था, क्योंकि खुद भी नहाना धोना है, आपको लास्ट नहीं बताया था। और अगले दिन, क्योंकि पानी के बगैर तो ज़िंदगी नहीं है, तो अरबों में काफ़िले जब चलते थे वो कुओं के हिसाब से पड़ाव किया करते थे। ये गस्सान का कुआं है तो वहाँ से आले गस्सान कहलाए, एक कुएं पे पड़ाव किया। तो एक कुएं पे रुके, फिर अगली रात जब रुके शाम में, तब खत खोला सरकार का, अब्दुल्ला बिन जाश रजी अल्लाह अन्हु। उसमें लिखा हुआ था कि जब तुम ये मेरा खत पढ़ो तो आगे बढ़ते जाओ यहाँ तक के वादी नखला में उतरो, वादी नखला पहुंचो, और वहां पहुंच के फिर कुरैश को जो ऊपर से काफिला आ रहा है ताइफ से, उन काफिलों की हमें खबर दो। वही जो पैटर्न पिछला है। हजरत अब्दुल्ला बिन जाश रजी अल्लाह अन्हु के साथ 12 जय्यद सहाबा किराम थे। अल्लाह अकबर। हजरत उतबा बिन गज़वान, हजरत साद बिन अबी वकास थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे। इनका ऊंट रास्ते में, यानी 12 हजरात थे तो 6 ऊंट थे, इनका ऊंट रास्ते में गुम हो गया, तो ये पीछे रह गए सिर्फ। बाद में फिर उन्होंने वहाँ पे ज्वाइन भी कर लिया। हजरत साद बिन अबी वकास से थोड़ी याद, उतबा बिन गज़वान और साद बिन अबी वकास, इन दोनों की जिस ऊँट पे बारी थी। अब ऊँट वैशी जानवर है, रास्ते में कहीं चरने के लिए छोड़ा होगा तो इधर उधर निकल गया होगा, जंगल का जानवर इसमें क्या है। बाद में मिल गया, फिर उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए पीछे रह गए थे 12। आपने ख़त पढ़ा, फरमाया जिस जिसको शहादत अजीज़ है, वही जो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस जिसको शहादत अजीज़ है वो मेरे साथ चले, और जिसको नहीं वो वापस चला जाए। बहरहाल मैं तो जा रहा हूँ, आप चल पड़े। तो सारे सहाबा किराम भी साथ ही चल पड़े 12। अब ये गए हैं वादी नखला में। एक काफिला है जो किशमिश लेके आ रहा है ताइफ से, और रजब की आखिरी तारीख है। ये देखे रजब 2 हिजरी लिखा हुआ। रजब था हराम महीना, इसमें कुरैश जंग नहीं किया करते थे। रजब की 30 तारीख है, और ये काफिला इस वक्त वादी नखला में उतरा हुआ है। ये जब हजरात वहां पे पहुंचे हैं तो इन्होंने सोचा, इन्होंने कहा कि अगर हम वेट करते हैं हराम महीने के गुजरने का, तो कल तो ये काफिला हरम में दाखिल हो जाएगा। अब हरम भी हमारे लिए हुर्मत वाली जगह है, वहां भी हम जंग नहीं कर सकते। और यहां पे इनके साथ टोटल ये 4 लोग थे, उस्मान था, नौफल था, अमर था और हकीम था। ये 4 थे काफिले के साथ। कुरैशियों का काफिला था, और कुरैशियों को काफिले को कोई नहीं लूटता था, क्योंकि हरम वाले थे ना, मुतवल्ली थे ना। बाद में भी सारी जिंदगी इनका एक बंदा काफिलों के साथ जाया करता था। जहाँ कोई डाकू लूटते थे तो ये आगे आगे कहता था जी हम हरम वाले हैं, वो छोड़ देते थे, भाई यार अजाब ही ना आ जाए, कोई हरम वालों को कैसे लूटें। तो ये 4 लोग थे काफिले के साथ। अब मुसलमानों ने आपस में वहाँ मजलिस शूरा बुलाई इन 12 सहाबा किराम ने, और इन्होंने कहा अगर छोड़ते हैं तो कल ये हरम में दाखिल हो जाएंगे। लिहाजा फैसला करके इन्होंने वहीं पे कहा कि इनको रोकते हैं। तो हजरत साद इब्न अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु, कुफर और इस्लाम के किसी भी मार्के में जिस शख्सियत ने पहला तीर चलाया, हजरत साद इब्न अबी वकास। यानी क्या फजीलत पाई। आप सारी ज़िंदगी कहा करते थे कि मैंने कुफर और इस्लाम की जंग में सबसे पहला अल्लाह की तरफ से जिसने तीर चलाया वो साद। रसूलुल्लाह फरमाया करते थे ना, ये मेरे मामू हैं, इस जैसे मामू को लेके आ। बनु नज्जार से थे साद इब्न अबी वकास रजी अल्लाह तआला। इन्होंने तीर चलाया, अल्लाह, उसमें जो आमर बिन हज़रमी था ना, ये मारा गया, इसको तीर लगा। और ये जो उस्मान था ये भी अरेस्ट हो गया, ए फॉर अरेस्ट। और ये जो नौफल था ये रैन अवे, नौफल भाग गया। और हकीम जो था यहाँ पे आ रहा है, ये भी अरेस्ट हो गया। अब उस्मान और हकीम अरेस्ट हो गए हैं, ये नौफल भाग गया और इसने जाके खबर दी है, और अमर जो है ये मारा गया। अब इन दोनों को अरेस्ट करके लेके आए, और वो सामान भी लेके आए हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह तआला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े नाराज़ हुए। फरमाया अब्दुल्ला, मैंने तो तुम्हें भेजा था काफिले की खबर देने के लिए, तुमने ये फैसला कैसे कर लिया कि तुम लोगों ने वहां जंग शुरू कर दी? और ऊपर से जो मुशरिकीन थे उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जाहिलियत के दौर में भी रजब में जंग हराम थी, हम कत्ल नहीं किया करते थे। ये कैसा नबी आया है कि इसने उस हराम महीने को हलाल कर लिया? भाई प्रोपेगेंडा जब दुश्मन करते हैं इसी तरह से करते हैं। अल्लाह ने फिर सूरह बकरा में आयत करीमा नाज़िल फरमाई, यसअलूनका अनिश-शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीह। ऐ महबूब करीम अलैहिस्सलाम, ये आपसे हराम महीनों के अंदर जंग करने का पूछते हैं कि वो कैसा है। कुल क़ितालुन फ़ीह कबीर, आप फरमा दीजिए कि हराम महीनों में जंग करना बहुत बड़ा गुनाह है। कुल क़ितालुन फ़ीह कबीर व सद्दुन अन सबीलिल्लाह, अल्लाह ने फिर आगे चोट, व सद्दुन अन सबीलिल्लाह, फरमाया अल्लाह के रास्ते से रोकना इससे भी बड़ा गुनाह है। ये बेईमानो जो तुम करते रहे हो, ये जंग तो तुम्हें न, सद्दुन अन सबीलिल्लाह व कुफ्रुम बिही, और उसका इनकार ही कर देना।
وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اور مسجد حرام سے روکنا بھی گناہ ہے. وہ بھی حرمت والی جگہ ہے جہاں تو مسلمانوں کو جانے بھی نہیں دیتے تھے. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ, اور وہ جو مسجد حرام کے ارد گرد رہنے والے ہیں نا, اس کے اہل, ان کو وہاں سے نکال دینا بھی اس سے بڑا گناہ ہے. تب تمہیں حرمت نظر نہیں آئی جب تم ان لوگوں کو یہاں سے نکال رہے تھے. یہ پروپیگنڈا تم نے شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مولا مرتضیٰ کو فرمایا, مولا علی علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ یہ دیت کی رقم جو ہے ان کو خون بہا ادا کریں, یہ جو امر مارا گیا ہے. اور وہ سامان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واپس کر دیا ان کو, جو کیونکہ اوریجنل مطمع نظر یہ تھا کہ آپ نے قافلوں کی خبر دینی ہے, آپ نے جنگ نہیں کرنی. ٹھیک ہے, تو یہ وہ غزوات ہیں اور سرایا ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ 4 غزوات ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے کے گئے, اور یہ 4 سرایا ہیں. اس میں جو یہ ہے, یہ سبب بنا ہے غزوہ بدر کا. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو مسجد ہے نا, اس کی میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. جب وہ ذوالعشیرہ والا قافلہ جو نکل گیا تھا, اور حضرت سعید ابن زید اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جب وہاں سے قافلہ واپس نکلا ہے تو یہ جلدی سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ دوڑ کے واپس آئے, اپنی سواریوں کو تیزی سے انہوں نے چلایا, اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے خبر دی کہ یا رسول اللہ وہ جو قافلہ تھا وہ نکل آیا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے, کہ پچھلی دفعہ بھی یہ بچ کے نکل گیا تھا, جلدی سے آپ نے اعلان فرمایا ہے کہ جو 1-2 میل کے اندر سواری اپنی رکھتا وہ اپنی سواری پکڑ لے اور نکلے. دیٹ واز دا ریزن, کیونکہ مقصد قافلے کو روکنا تھا. اور پچھلی جو میں نے آپ کو تمہید سمجھائی ہے, کسی میں بھی اتنی بڑی وار ہوئی نہیں سوائے ایک جگہ پہ تیر چلانے کے. اس لیے جو بڑے بڑے صحابہ اکرام تھے وہ پیچھے رہ گئے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی مطمع نظر ہے جیسے پہلے قافلے کے, اور کسی کے اوپر جنگ اس طرح سے لازم آپ نے کی نہیں. لوگوں کی اپنی دل کے اوپر چھوڑ دیا کہ جو خود سے اپنے شوق سے آنا چاہتا ہے وہ آ جائے. اور وہاں سے جو قافلہ آ رہا تھا, اب قافلوں کی خبر تو آتی جاتی رہتی تھی کیونکہ قافلوں کا راستہ ایک ہی ہے. وہ قافلہ چلا گیا, پیچھے سے کوئی اور جا رہا ہوگا, کسی اور ملک کا جا رہا ہوگا, لوگ جو شام سے آ جا رہے ہیں دوائی علاج کے لیے. میں نے آپ کو بنو خزاع کے سردار کا بتایا تھا کہ کیسے وہ بت پرستی میں وہ علاج کے لیے گیا تھا, تو شام کا راستہ تو یہی تھا. تو خبر تو مل جاتی تھی کہ یار تم لوگ جب اوپر گئے ہو تو پیچھے سے تمہیں پکڑنے کے لیے آئے تھے مسلمان, پر تم بچ کے نکل گئے. پیچھے سے جو بندے جا رہے تھے انہوں نے اطلاع دی ہوگی نا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا, اطلاع مل چکی تھی کہ وہ جو قافلہ گیا ہے اس کے اندر صرف 30 آدمی ہیں اس قافلے کی حفاظت کے لیے, اور اس کے اندر 50,000 دینار کا سامان ہے. دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے حضرت جی, سونے کا پاؤنڈ, اس کو سونے کا سکہ چلتا تھا. 50,000 دینار. اس کو آج کا اگر آپ وزن کریں نا تو مفسرین نے اس کا وزن کر کے ایگزیکٹ لکھا ہے, انہوں نے کہا 262 کلو گرام سونا بنتا ہے. یہ 262 بھی نہیں انہوں نے لکھا, انہوں نے 262 کلو 500 گرام سونا بنتا ہے. 50,000 دینار. او یار اس وقت مشینی سکہ تھوڑا ہوتا تھا, وہ تو ایسے بناتے ہوتے تھے, کچھ کسی میں سونا زیادہ رہ گیا کسی میں تھوڑا رہ گیا, تو یہ اندازہ لگا کہ نہیں 50,000 دینار اتنا سونا بنتا. 262 کلے سونے کا. اب آپ دیکھ لیں تولے کی اس وقت کیا ریٹ ہے ہمارے یہاں, 272 2,72,000 ہے نا. تو آپ جا کے گھر میں کیلکولیٹر لگائیے گا کیونکہ اس میں وہ ای کے اوپر والی ویلیو آئے گی کوئی, ایسا ہی ہے نا پی کے آر میں. تو اتنا زیادہ سامان ہے, 30 لوگ ہیں حفاظت کے لیے. تو مسلمانوں کو پتا تھا, لہذا صحابہ کرام میں سے اپنے شوق سے کچھ لوگ گئے اور بڑے بڑے نام جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے. دیٹ واز دا ریزن کہ بدر میں جتنے شہید ہوئے ہیں ان میں سے بڑا نام کوئی بھی نہیں ہے, سارے غیر معروف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. السابقون الاولون میں سے کسی کی باری اس میں نہیں ہے, بعد میں السابقون الاولون کی باری ابھی. اللہ اکبر. یہ اچھا میں پھر آپ کو بتا دوں گا. اب ہوا کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہو سکتا ہے اللہ اس مال کو مال غنیمت کے طور پہ تمہارے حوالے کر دے, لہذا جو نکلنا چاہتا ہے وہ نکلے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, اور 313 کا فگر بھی آتا ہے, 314 کا بھی آتا ہے, اور 317. یہ 3 فگرز ہیں جو کتب احادیث کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ اتنے نمبر تھے, لیکن جس پہ پھر اکتفا کیا جاتا ہے عام طور پہ وہ 313 کا فگر. ایسے ہی ہے جی, کہا جاتا ہے کہ 313, لیکن 14 کا ورڈ بھی ہے اور 17 کا ورڈ بھی ہے. اس وقت اس طرح سے کوئی گنتی تھی نہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس میں بھی آگے پھر انہوں نے بائیفرکیشن کی ہے ائمہ نے. ائمہ فرماتے ہیں کہ
اوس کیونکہ بڑا قبیلہ تھا، چھوٹا قبیلہ تھا تو اوس سے کم لوگ تھے، اور خزرج بڑا قبیلہ تھا تو خزرج سے زیادہ تھے. تو خزرج اور اوس کی تعداد بھی ہے، وہ کہتے ہیں 61 لوگ جو تھے وہ قبیلہ اوس سے تھے 61، اور 231 کے قریب جو لوگ تھے وہ قبیلہ خزرج میں سے تھے، جو انہوں نے مفسرین کرام نے لکھا. اب ہوا کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے جو امامت کے فرائض تھے وہ اپنے ایک نابینا صحابی تھے جن کے بارے میں قرآن حکیم میں ایک صورت بھی نازل ہوئی، ان کو پہلے لگا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ان کا نام تھا، حضرت ابن ام مکتوم کو. اور پھر جب آپ راستے میں پہنچے تو راستے سے پھر ایک دوسرے صحابی تھے جن کا نام تھا اللہ اکبر حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر انصاری رضی اللہ عنہ. ان کو بھیجا. ان کے نام پہ ایک ستون ابو لبابہ ہے ریاض الجنہ میں، جن کی والدین گئے ہوں گے نا تو انہوں نے بتایا گا ستون ابو لبابہ. ان سے نا بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور موقع کے اوپر، غزوہ بنی قریظہ کے موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز فاش ہو گیا تھا. یعنی ان کو یہودیوں نے بلایا اور انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم پھر نہ بات مانے تو کیا، تو انہوں نے ہاتھ سے ایسے کر دیا کہ پھر تم قتل کر دیے جاؤ. تو بعد میں ریئلائز ہوا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا، رسول اللہ کا میں نے راز فاش کر دیا. تو واپس تشریف لائے اور اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ لیا. فرمایا میں اب تب تک اپنے آپ کو رہا نہیں کروں گا جب اللہ اور اس کا رسول مجھے خود معاف نہیں فرمائے. رفع حاجت کے لیے ان کو ان کے بچے کھول دیتے تھے اور کھانا آ کے ان کے بچے ان کو کھلا دیا کرتے، باقی انہوں نے اپنے آپ کو اسی ستون کے ساتھ باندھے رکھا. پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے، پھر لوگوں نے آ کے کہا کہ آپ کی توبہ ہم آپ کو کھول دیں. فرمایا رسول اللہ خود آ کے اپنے دستے مبارک سے کھولیں. پھر کھولا گیا. اب ستون ابو لبابہ کے بارے میں اب بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے. حضرت ابی لبابہ کے نام کا ستون ہے، مولا مرتضیٰ کے نام کا ستون بھی ہے، ستون عائشہ بھی ہے، وہاں بہت سارے ستون وہاں پہ بنے ہوئے. ستون الوفود ہے جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، ستون یعنی پلر ہے نا مسجد نبی جو پرانے والی ہے اس کے اندر، تو ستون الوفود ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قافلے باہر سے وفد آیا کیا کرتے تھے تو وہاں آپ ان کے سامنے جو گفت و شنید اور بات کیا کرتے تھے. تو حضرت ابو لبابہ کو وہاں سے واپس بنا کے بھیجا اور قافلے کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب دیکھیں اللہ اکبر، ٹوٹل 2 گھوڑے تھے جب مسلمان نکلے ہیں بدر سے. ایک رسول اللہ کی پھپھی جان کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا گھوڑا حضرت مقداد بن اسود الکندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2 گھوڑے صرف ٹوٹل، اور 7 یا 8 تلواریں ہیں کیونکہ وہاں 30 کا لشکر ہے نا، ادھر سے 313 نکل. اب ایک بندہ بھی پکڑے تو ادھر سے 3 یعنی 3 بندے ایک بندے کو وہاں پکڑ لیں گے. کوئی اسلحہ تو اس وقت ہے نہیں، تلوار ہی ان کے پاس کوئی ہوگی نا، تلوار 3 4 بندے اس کو جا کے پکڑ لیں. اور وہ جب 30 بندے 300 کو دیکھیں گے تو ویسے ہی ہتھیار ڈال دیں گے. انہوں نے کیا لڑائی کرنی، کوئی کفر اور اسلام ان کے اندر کوئی اسلام تو نہیں نا کہ مسلمان تو ایک بھی ہو تو بھٹ جاتا ہے وہاں پہ. تو انہوں نے یہ بدر کی ریزن میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ ریزن یہ ہے کہ وہی والا قافلہ جو اوپر سے وہ واپس آ رہا ہے. تو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے مینڈیٹری نہیں کیا اس کو، جو آنا چاہے بسم اللہ، جو نہیں آنا چاہتا وہ 313 اور 314 اور 317 کا فگر جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. 2 گھوڑے تھے. اللہ اکبر. جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں پہنچے ہیں بیر روحا کے مقام پہ، اب ہوا کیا کہ جو قافلہ اوپر سے واپس آ رہا ہے نا، حضرت ابو سفیان لے کے آ رہے ہیں، اس وقت تک ایمان نہیں لے کے آئے تھے. بہت سیانے، بڑے زیرک، یعنی تاریخ اسلام میں جو اسلام کا زمانہ ہے اس وقت جو 3 4 لوگ نا جو بہت زیرک گنے جاتے ہیں ان میں سے ایک ابو سفیان تھے. ایک خالد ابن ولید کے جو ابا تھے نا، ولید ابن مغیرہ، اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے، بہت زیرک گنے جاتے تھے، بہت ہی. ابو جہل کو بہت حکمت کا باپ کہا گیا اس کو، ابو الحکم بہت ہی دانا. حضرت عمر بہت دانا، یعنی 2 کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو دار الندوہ تھا نا اس میں ووٹ کا جن کے پاس رائٹ تھا نا ان کی 40 سال سے اوپر عمر ہونی چاہیے تھی. یہ صرف 2 شخصیتیں ایسی تھی، عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام، ابو جہل اور حضرت عمر، جن کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ اتنے سیانے ہیں کہ وہ بار جو ہے نا عمر کی وہ ان کے اوپر لگتی نہیں ہے، چھوٹے بھی ہیں تو ان کو انٹر کرو یار، اتنے سیانے لوگ ہیں، ان کو باہر کیسے رکھ سکتے ہیں صرف عمر کی وجہ سے. تو ابو سفیان بہت سیانے تھے. وہ جب نیچے آئے ہیں تو ان کو پتا تھا کہ پہلے ہمیں روکنے کی کوشش کی گئی تھی. تو جب بدر، اب یہ بدر کیونکہ یہاں میں میپ نہیں آپ کے لیے لا سکا، یہ قافلوں کا جو اوپر سے راستہ آ رہا ہے نا شمال سے، بدر کی وادی میں 3 راستے کنورج ہوتے ہیں. ایک جو اوپر سے شام سے آ رہا ہے، نارتھ سے راستہ جو آ رہا ہے کیونکہ شام اوپر ہے، نارتھ سے آ کے راستہ وہ یہاں کنورج ہوتا ہے اس ویلی میں.
ایک ایسٹ سائڈ سے آتا ہے جو مدینہ سے راستہ آ رہا ہے، وہ بھی یہاں پہ ٹرائنگل ایک بنا رہا ہوں میں، اور ایک راستہ جو اوپر سے آ رہا ہے نا وہ ایگزیکٹ آپ اگر ویسٹ سائڈ پہ جائیں تو ویسٹ سائڈ پہ ہے اوشن، وہ تھوڑا سا نا نیچے آپ جائیں تو جنوب مغرب کی جانب کا راستہ نکلتا ہے، یعنی یہ اوپر شمال ہے، یہ ادھر مدینہ ہے طیبہ ہے، یہاں سے راستہ آگے کنورج ہو گیا، اور یہاں سے ایک راستہ ایسے نکلتا ہے، ایسے تو سیدھا سمندر ہے، ایسے نیچے راستہ ایک نکلتا ہے جنوب مغرب کی جانب، یہ راستے یہاں کنورج ہوتے۔ اب یہ جو پوری ویلی ہے، اس ویلی کی انٹری سے پہلے، کیونکہ یہاں تک ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، اوپر یہاں ان کو تھا کہ یہاں حملہ ہو سکتا ہے، تو اس ویلی میں انٹر ہونے سے پہلے ابو سفیان جو ہیں انہوں نے آگے بڑھ کے وہی مجدی بن عمر، وہ پیچھے جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے پہلی جنگ نہیں ہونے دی حضرت حمزہ اور ابو جہل کے درمیان، دونوں کا حلیف تھا، مجدی بن عمر سے ملاقات کی وہاں پہنچ کے، اور اس سے پوچھا کہ کوئی ان یوزول موومنٹ دیکھی ہے، پتا تو تھا نا کہ پہلے روکنے آئے تھے، اس نے کہا میں نے اور کچھ بھی نہیں دیکھا، اب کیونکہ عرب کا زمانہ ہے، قبائلی نظام ہے، آج بھی جن کو قبائل کے پی کے قبائل کا پتا ہو، قبائل میں آپ جانتے ہوتے ہیں دوسرے بندے کو کہ یہ لوکل ہے یا آؤٹ سائڈر ہے، انہوں نے کہا میں نے 2 آؤٹ سائڈر دیکھے ہیں، انہوں نے اپنے جانور وہاں بٹھائے ہیں اس چشمے کے اوپر، وہاں سے پانی بھرائے اور چلے گئے، تو یہ بھاگ کے دوڑ کے وہاں گیا جہاں انہوں نے جانور بٹھائے تھے، جانور ان کے پاس تھے، کیا گھوڑے ہوتے تھے یا اونٹ ہوتے تھے، تو اونٹ ان کے پاس تھے، اونٹ بٹھائے وہاں پہ، تو وہ اونٹ کے لیدڑے وہاں پہ پڑے ہوئے تھے، ابو سفیان نے وہ اٹھائے، ان کو توڑا تو اس میں کھجور کی گٹھلی نکلی، انہوں نے کہا واللہ ہے یہ تو یثرب سے ہے، اللہ قسم یہ تو یثرب کا چارہ ہے، کیونکہ مکے میں تو کھجور ہوتی ہی نہیں، کھجور تو ہوتی ہے مدینہ میں، یثرب میں، تو پہچان گیا، سیانے لوگ ایسے ہی کرتے، اس نے کہا یہ واقعی لوکل نہیں ہے، اور یہ مدینے کے بندے ہیں، اگر مدینے کے بندے ہیں یعنی یثرب کے بندے ہیں تو یقیناً ہماری سراغ رسانی کے لیے، اٹ مینز یا یہ کوئی جاسوس ہیں جو ہماری سراغ رسانی کے لیے، یا مدینے والوں کا قافلہ یہیں کہیں آس پاس ہے، اور یہ ہماری ابھی انہوں نے سچویشن لی ہے اور واپس ہمارے اوپر حملہ ہونے لگا ہے۔ تو وہ جو ویلی میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، یہ بندہ ویلی میں انٹر ہی نہیں ہوا، یہ واپس گیا اپنے قافلے کے پاس، اور قافلے کو لمبے راستے پہ ڈال کے اوشن پہ لے گیا، وہیں سے، یعنی جو قافلوں کا راستہ ہی نہیں تھا، اس نے نیا راستہ وہاں سے کریٹ کیا، بھائی یہاں سے جو راستہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ اس سائڈ پہ نکل جاؤ، ادھر گیا ہے، اور یہاں پہ پھر یہ جو بالکل اوشن کے ساتھ ساتھ آ کے واپس مکہ پہنچا ہے۔ ایک اس نے کام یہ کیا، دوسرا اس نے یہ کیا کہ جب اس کو پتا چل گیا نا کہ یہاں کوئی جاسوس پھر رہے ہیں، اس نے فوراً ایک خط لکھا ہے اور زمزم بن عمر غفاری کو دیا ہے، ایک شخص، اس کو دی ہے اجرت، بنو غفار کا شخص تھا، اس کو اجرت دی ہے کہ تو جلدی سے جا اور یہ پیغام جا کے پہنچا مکہ والوں کو کہ وہ جو 262 کلو سونا تھا وہ گیا، یعنی مال کی ویلیو بتائیے نا، مال ہی تھا نا، اس میں بارٹر ہی چلتا تھا، کوئی سونا لے کے تو وہ نہیں آ رہے تھے، اتنے کا سامان تھا کہ وہ بھائی تمہارے ہاتھ سے گیا۔ اب عرب میں ایک رسم ہوا کرتی تھی کہ جب کوئی بہت ایکیوٹ ایمرجنسی کا اعلان کرنا ہوتا تھا نا، تو وہ لوگ جایا کرتے تھے، اپنا جس سواری کے اوپر ہوتے تھے اس سواری کے جو اوپر کجاوا ہوتا تھا جس میں بیٹھے ہوتے تھے، وہ کھرلی سی، اس کو الٹ دیتے تھے، اپنی قمیضیں پھاڑ دیتے تھے بیک سے، اور وہ جو اونٹ ہوتا تھا یا جانور ہوتا تھا اس کی ناک جو ہے وہ چیر دیتے تھے کہ ایمرجنسی کا نفاذ ہے، اور اس پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا کرتے تھے۔ اس نے ایگزیکٹ وہی کیا، وہ جلدی، پیسے لیے ہوئے تھے، وہ جلدی سے گیا، کجاوا اونٹ کے اوپر الٹا، اس کی ناک چیر دی، اپنا قمیض پیچھے سے پھاڑ دیا، اور واہ قافلہ شروع کر دیا کہ وہ جو تمہارا قافلہ تھا وہ گیا۔ اب کیونکہ اس میں سارے عرب کا سامان تھا، اس لیے عرب میں سے کوئی ایک، مکہ والوں کے گھر میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے جو اس جنگ میں شامل نہیں ہوا، کسی گھر میں سے، یا بندہ خود جا رہا تھا یا اپنی جگہ پہ اپنے کسی دوسرے بندے کو بھیج رہا تھا، اور وہ سیانہ نکلا ابو لہب کو چند دن پہلے ان کی بہن نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی جان نے خواب سنایا تھا، اس نے کہا میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پہ مکے میں لاشیں لاشیں بکھری ہوئی، پورا خواب ہے وہ، پورا ائمہ تفسیر نے اس کو بیان کیا ہے، تاریخ دانوں نے، تو یہ سمجھ گیا، اس نے کہا کوئی بلا آنے لگی، کوئی آفت آنے لگی، تو یہ نہیں گیا، اپنا ایک قرضدار تھا اس کو اس نے بھیج دیا، ابو لہب نے اس کو کہہ دیا نا بھی تو جنگ جا، میری جگہ پہ لڑ کے آ جا، اور پھر ان کو تسلی بھی تھی کہ یار کہاں مدینے والوں میں اتنی جان کہاں کہ ہمارے مقابلے میں وہ آئے، تو یہ 1300 نکلے ہیں، پہلے 1300 کا قافلہ نکلا،
اور کیل کانٹے سے لید, 600 لوہے کے لباس زرے, ٹھیک ہے, 1000 سے اوپر اونٹ ہے. پھر بھی ائمہ تفسیر نے لکھا کہ اونٹوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ کاؤنٹ نہیں کی جا سکتی. 100 گھوڑے, ادھر 2 گھوڑے, کیل کانٹے سے مکمل لیس. اور اللہ نے فرمایا کہ بطر عمر یا الناس, لوگوں کو اپنی عظمت دکھاتے ہوئے. اور ابو جہل نے باقاعدہ یہ آواز دی تھی اور اس نے کہا ان کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ یہ ہمارے مقابلے پہ آئے. اور جب یہ لوگ نکلنے لگے ہیں تو انہوں نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے وہاں دعا کی ہے, چمٹ کے خانہ کعبہ سے, یا اللہ جس کو تو بہتر سمجھتا ہے اس کو فتح عطا فرما. ہاں جی, وہ بھی یہی سمجھتے تھے ہم بھی حق پہ. یہ لپٹ لپٹ کے وہاں دعائیں کر کے آئے. 1300 کا قافلہ ہے وہاں سے جو یہ لے کے نکلے ہیں. اب جب وہ ابو سفیان قافلہ لے کے مکہ پہنچ گیا, اس نے پھر ان کو خط لکھا ہے. یہ اس وقت تک وہاں سے نکلے عثفان سے خلیس کے بعد قدید کے بعد جوفا. یہ جوفا پہنچ چکے ہوئے تھے جب ان کو دوبارہ خط ملا. اب جوفا کے بعد جو راستہ ہے رائٹ سائڈ پہ بدر کی طرف, اور اوپر ایک راستہ سمندر کے ساتھ ساتھ جس کے اوپر یہ قافلہ بچا کے لے کے آئے تھے, جوفا پہ ان کو خط ملا دوبارہ. اور جوفا والے خط میں ابو سفیان نے ان کو لکھا ہے کہ میں قافلہ بچا کے آ گیا ہوں, اب تم لوگوں کو جنگ کی ضرورت نہیں ہے, اب تم لوگ واپس آ جاؤ. اس وقت اب قافلے کے اندر پھوٹ پڑی ہے. لوگوں نے کہا یار جس مقصد کے لیے جانا تھا وہ مقصد تو ختم ہو گیا, اب تو ضرورت نہیں ہے, تو اب وہاں پہ جا کے کیا کرنی ہے. لیکن وہ جو حنظلیہ کا بیٹا تھا ابو جہل, عمر ابن ہشام, اس نے کہا نہیں, ہم جائیں گے مکہ میں جا کے رکیں گے 3 دن, وہاں ہماری جو لونڈیاں ہیں وہ ہمارے لیے گانے گائیں گی, وہاں ہم شراب پئیں گے, اونٹوں کو ذبح کریں گے, اور عرب والوں کو دکھائیں گے کہ آگے بھی کسی کی جرت نہ ہو ہمارے قافلے پہ حملہ کرنے کی. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس قافلے کو بھی وہ عمر حضرمی والا قافلہ سمجھا ہے, وہ سریہ نخلا والا, کہ وہاں پہ عمر کو مار دیا تھا تو یہ سمجھ رہے ہمارے کسی بھی قافلے کو یہ روک لیں گے. تو اس کے ساتھ یہ نکلے. لیکن وہاں پہ راستے میں ایک خاندان تھا, اس نے کہا بھائی ہم تو جا رہے ہیں واپس. تو انہوں نے وہاں سے, بنو زورا کے بارے میں آتا ہے میرے خیال میں, بنو زورا تھے جو وہاں سے بنو زورا کو جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کا نام, میرے پاس بلکہ ہوگا کسی جگہ پہ. ایک قافلہ ہے بہرحال بنو زورا ہے میرے خیال میں, پچھلی دفعہ میں نے بتایا. وہ واپس نکلا ہے اور وہ واپس چلا گیا. وہ 300 کے 350 کے قریب ان کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ وہ واپس چلے گئے. باقی جو ہے 900 سے 950 کے قریب یہ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے ہیں دوبارہ بیر روحا کے آس پاس وادی صفوان میں, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو چکی ہے کہ ایک قافلہ مکہ سے بھی نکل پڑا. اب یہ خط کا تو نہیں رسول اللہ کو پتا. وہاں سے جب قافلہ نکلا ہے تو جو کوئی لوگ آ جا رہے تھے انہوں نے بتایا کہ ایک قافلہ وہاں سے بھی آ گیا. اللہ نے وحی کے ذریعے بھی بتا دیا کہ وہاں سے بھی قافلہ آ گیا. تب سرکار سے وہ جو جہاں سے میں نے سورہ انفال احد الطائفتان, کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ 2 قافلوں میں سے ایک میں تمہیں دے دوں گا, ٹھیک ہے. یہاں پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجلس شورا بلائی صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہم اجمعین, اور ان کے ساتھ مشورہ کیا کہ اشیرونی, مجھے مشورہ دیجئے. کیوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لے کے آئے تھے مدینہ والے عقبہ میں بیعت کر کے مکہ المکرمہ میں, کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے کے آئیں, کیونکہ وہاں اسلام کا بوٹا نہیں لگ سکا تھا. آپ ہمارے پاس تشریف لے کے آئیں, ہم آپ کی حفاظت کریں گے. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے باہر تشریف لے کے جا رہے تھے, اور وہاں سے ایک قافلے کی شنید بھی آ گئی تھی, وہ قافلہ بھی آ رہا ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا, حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے, حضرت عمر کھڑے ہوئے, انہوں نے باتیں کی, حضرت مقداد بن اسود الکندی آپ کھڑے ہوئے, ان ساروں نے تقریریں کی. وہ مشہور جو آپ نے الفاظ سنے ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں برق غیماد تک بھی لے جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. یہ برق غیماد کہا جاتا ہے, ایک گاؤں ہے یمن کے اندر, کچھ کہتے ہیں نہیں یہ سمندر کے اندر ایک جگہ ہے. تو یہ باتیں کی. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ, یہ تینوں مہاجرین میں سے تھے جو ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے, حفاظت کے ذمہ لیا ہوا تھا مدینہ والوں نے. انصار میں سے ابھی تک کوئی نہیں بولا تھا. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ ساتھ تھے, بنو اوس کے سردار. وہ سمجھ گئے, بھانپ گئے, سیانے بندے ہوتے ہیں نا. انہوں نے کہا میرا خیال ہے ابھی ہماری طرف رسول اللہ کا رخ ہماری طرف. تو آپ نے اٹھ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لگتا ہے کہ آپ کاننا کتا نہیں نہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ کا روئے سخن ہماری جانب ہے. تو اگر ہماری جانب ہے نا یا رسول اللہ, تو وہ زمانہ تو چلا گیا جب ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں, ہم مدینہ میں آپ کی حفاظت کریں گے. یا رسول اللہ اب تو ہم آپ پہ ایمان لے کے آئے, اب تو وہ زمانہ ہے ہی نہیں, اب تو آپ ہمیں جہاں مرضی لے جائیں. یہ برق غیماد کے الفاظ یہاں حضرت سعد بن معاذ سے بھی ثابت ہیں اور حضرت مقداد بن اسود سے بھی ثابت ہیں.
کہ انہوں نے بھی یہی دونوں الفاظ ادا کیے تھے، یا رسول اللہ آپ ہمیں سمندر میں بھی کہیں گے تو ہم گھوڑے وہاں بھی ڈال دیں گے، اس کا ترجمہ یہ تھا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب یہ والی بات کی نا، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اور خوشی خوشی چلو، اللہ نے 2 قافلوں میں سے ایک قافلے کا میرے ساتھ وعدہ فرما دیا، یعنی ایک قافلہ جو اوپر سے شام سے آ رہا ہے یا وہ تمہارا ہوگا، یا جو نیچے مکہ سے آ رہا ہے وہ تمہارا ہوگا، اور ساتھ ہی اشارتاً فرما دیا میں ان لوگوں کی قتل گاہیں ابھی دیکھ رہا ہوں، یعنی یہ بھی اشارتاً بتا دیا کہ وہ جو مکے سے قافلہ آ رہا ہے نا، تمہاری ان کے ساتھ جنگ ہونی ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، وادی صفوان سے گزرے، اور بدر کے قریب پہنچ کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ پڑاؤ فرمایا۔ اب بدر کے جب پاس پہنچے ہیں، اللہ اکبر، ایک صحابی تھے حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ یہاں جلوہ افروز ہوئے ہیں، یہ آپ کی اپنی صلاح مشورہ ہے یا آپ کو اللہ کا حکم ہے کہ یہاں رک جائیں؟ تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا اپنا مشورہ ہے، میں نے اپنی سوچ کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ میرا مشورہ مانیں نا، تو ہم آگے بالکل جو آخری چشمہ ہے نا جہاں ان کا قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، اس سے عین پہلے اس سائڈ کے اوپر ہم وہاں پہ جا کے رکتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو پسند فرمایا، اور دوبارہ رات کو قافلے کو موو کر کے وہ جو بالکل ان کے پاس تھا نا، وہاں پہ جا کے قیام کروایا آپ نے کہا۔ یعنی کمانڈر ان چیف کوئی اتنی بڑی، یہ دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیونکہ ہولی پروفٹ ایز اے رول ماڈل لے رہے ہیں، کمانڈر کے اوپر یہ لازمی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو عقل کلی سمجھے۔ اب حباب ابن منذر ان کی ٹیکنیکلی جنگ کے حوالے سے یہ چال بہت اعلیٰ تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا۔ اب جب سرکار وہاں تشریف لے کے گئے ہیں بدر میں شام کو، حباب ابن منذر کے اس مشورے سے پہلے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے بنفس نفیس آپ تشریف لے کے گئے ہیں، اور جا کے سارا آپ نے معائنہ کیا ہے، مشاہدہ کیا ہے وہاں پہ جا کے کہ کیا صورتحال ہے، جنگ کہاں ہو سکتی ہے، کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے کے آئے ہیں، اور آپ نے 3 شخصیات کو دوبارہ جاسوسی کے لیے بھیجا ہے۔ مولا مرتضیٰ کو بھیجا ہے، جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھیجا ہے پرابلی، اور ان کو بھیج کے آپ نے فرمایا کہ جاؤ ذرا حالات کا مشاہدہ کرو۔ تو آپ ایک چشمے پہ تینوں حضرات، حضرت زبیر بن عوام بھی ساتھ تھے، ان کو بھیجا ہے۔ تو وہاں پہ 2 لوگ ہیں جو پانی بھر رہے ہیں، 2 شخصیتیں ہیں جو پانی بھر رہی ہیں۔ تو ان صحابہ کرام نے ان کو پکڑا ہے اور ساتھ لے کے آئے ہیں۔ آگے جیسے ہی صحابہ کرام نے ان کو دیکھا نا کہ 2 آ گئے، انہوں نے کہا تم کون سے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم وہ جو مکہ سے قافلہ آ رہے ہیں نا، ہم ان میں قریشیوں کے سکے ہیں، ماشکی ہیں، پانی بھرنے کے لیے ہیں۔ اب مسلمانوں کے ذہن میں ابھی بھی یہ بات تھی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جو اوپر سے شام سے وہ مال و متاع والا قافلہ آ رہا ہے نا، یہ اس میں سے ہیں، اور بات ہمارے ساتھ یہ غلط کر رہے ہیں۔ بھائی اسی طرح سے ہی ہوتا ہے نا، چھپانا ہوتا ہے نا اپنی بات کو۔ تو صحابہ کرام نے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز ادا فرما رہے تھے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے مار کھائی تو انہوں نے کہا ہاں ہم انہی میں سے ہیں۔ وہ تودون انا غیر ذات شوکت، وہ تم وہ چاہ رہے تھے کہ جس کے پاس مال و اسباب نہیں ہے نا جنگ کا، وہ تمہارے ہاتھ لگے۔ مسلمان یہ چاہ رہے تھے۔ تو مسلمانوں کو ابھی بھی یہ تھا کہ یہ نیچے والا قافلہ نہیں اوپر والا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز سے سلام پھیرا، فرمایا جب وہ تمہارے ساتھ سچ بول رہے تھے تم لوگ انہیں مار رہے تھے، جب انہوں نے جھوٹ بولا تم لوگ انہیں چھوڑ دی۔ بھئی اللہ نے بتا دیا نا رسول اللہ کو بھئی یہ نیچے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کتنے لوگ ہو تم؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بہت۔ انہوں نے یا رسول اللہ کیا کہنا تھا، ظاہر ہے جس طرح سے بیعت و ادب کے دی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ زیادہ لوگ ہیں۔ فرمایا کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ایک دن ہم 10 اونٹ ذبح کرتے، ایک دن ہم 9 اونٹ ذبح کرتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 950، یعنی ایک اونٹ جو ہے وہ 100 بندہ کھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کون کون ہے قریشیوں میں سے تمہارے اندر؟ انہوں نے کہا قریش کے جتنے بڑے ہیں سارے ہیں اس میں، ابو جہل بھی ہے، حکیم بن حزام بھی ہے، ساروں کے نام انہوں نے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریشیوں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو لا کے تمہارے آگے ڈال دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا، واپس چلے گئے۔ بدر میں نا قرآن نے اس کو کہا ہے وہ اکنکل کا ایک ٹیلا تھا، عین نون قاف لام، اکنکل اس طرح کا نام بنتا اس کا۔ اکنکل ہے، سورہ توبہ کے، سورہ انفال کے اندر آتا ہے پرابلی وہ ورڈ۔ تو اکنکل کا ایک ٹیلا تھا، اس کے اس طرف وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں موومنٹ کی، اور یہاں پہ آ کے ٹیلے کی اس طرف جو آخری چشمہ تھا حضرت حباب ابن منذر کی خواہش کے اوپر یا ان کے مشورے کے اوپر، یہاں پہ آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں ہی میدان جنگ کا مشاہدہ فرمایا، اور میدان جنگ کا مشاہدہ فرماتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پہ ابو جہل قتل ہوگا، یہاں پہ امیہ بن خلف قتل ہوگا، یہاں پہ فلانا قتل ہوگا، یہاں
رات ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی نشاندہی فرما دی. اب وہ قافلہ تو نکل چکا تھا جو شام سے آنے والا تھا, اور یہ والا جو قافلہ تھا یہ بہرحال ہاتھ آ گیا تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات جو ہے وہ دعاؤں میں گزاری. اسی رات, اب دیکھیں نا نیک روحیں جو ہوتی ہیں, اسی رات حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے میدان جنگ میں اونچی جگہ پہ ایک چھپر سا نہ بنا دیں, ایک جھونپڑا نہ بنا دیں, وہاں پہ ہم اپنی جو سواریاں ہیں وہ مہیا کر دیں گے آپ کے لیے. اگر ہمیں جنگ میں فتح ہوتی ہے تو یہ وہ چیز ہوگی جو ہمیں بھی پسند ہوگی, آپ کو بھی پسند ہوگی, ہمارے رب کو بھی پسند ہوگی. اور اگر خدا نخواستہ ہمیں فتح نہیں ہوتی تو آپ کے گرد ہم نوجوانوں کا ایک دستہ بٹھا دیں گے, سواریاں آپ کے یہاں مہیا ہوں گی, آپ سواریوں پہ بیٹھ کے ان کی حفاظت میں مدینہ طیبہ واپس تشریف لے کے چلے جائیے گا. وہ لوگ جو وہاں پیچھے رہ گئے ہیں وہ ہم سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرنے والے. اگر ان کو ذرا بھی پتا ہوتا نا کہ آپ کو یہاں پہ جنگ کا سامنا کرے, کوئی بندہ بھی پیچھے نہ رہتا. اب آپ اس کو پیچھے کنیکٹ کر لیں کہ اس لیے صحابہ کرام جو جید تھے وہ نہیں آئے, کیونکہ قافلے کو روکنا مقصد تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی یہ بات سنی نا, آپ نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی کہ یار تو کیسا نیک شخص ہے, تجھے جنگ میں بھی اپنے محبوب کا اتنا خیال ہے. تو پھر حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کے اوپر اریش بنایا. اریش جو ہے وہ جو کھجور کا یہ پھاڑی ہوتی ہے نا, کھجور کا وہ جو پتا ہوتا ہے, اس کو اریش کہتے ہیں. تو اس مسجد کا نام مسجد اریش ہے. پہلے ٹوٹی پھوٹی مسجد ہوتی تھی, اب سعودی حکومت نے یہاں پہ یہ بہت بڑی مسجد. یہ جو پورا میدان جنگ ہے نا, اس کے ایک کارنر کے اوپر جو سب سے اونچی جگہ تھی نا, ٹیلا تھا, اس کے اوپر یہ جھونپڑا بنایا. حضرت ابوبکر صدیق اور سعد ابن معاذ رضی اللہ, آپ خود تلوار پکڑ کر ساری رات اوپر پہرا دیتے رہے, اور نوجوانوں کو بھی ایک جماعت تھی جن کے ذمہ تھا کہ آپ نے اسی جگہ رہنا ہونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ انفال کے موقع کے اوپر جو یہ والے تھے, ان کا ہم سرکار کی حفاظت کر رہے تھے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ساری رات پھر آپ نے دعا, اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ کہا جاتا ہے آپ کی چادر انور جو ہے وہ شولڈر سے گر گئی, تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کو پیچھے سے پکڑے, فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجیے, اللہ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا. اب صبح جب ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے کے گئے اسی میدان جنگ کے اندر, اور آپ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ صف بندی فرمائی. مسلمانوں کی, تو یہاں کھڑا ہو جا, تو یہاں کھڑا. 2 گھوڑے تھے, میمنہ اور میسرہ ہوتا ہے, دائیں اور بائیں جانب ہوتی ہے جنگ میں نا آپ کا جو لشکر ہوتا ہے. تو میسرہ کے اوپر کیونکہ 2 ہی گھوڑے تھے, زبیر بن عوام کے پاس, میمنہ پہ ان کو مقرر فرمایا, اور میسرہ پہ حضرت مقداد بن اسود الکندی کو مقرر فرمایا کہ آپ دونوں نے گھوڑوں کے ساتھ سائیڈوں سے روکنا ہے, کیونکہ سائیڈ سے حملہ ہوتا ہے نا جی. تو گھوڑے والے بندے کے لیے ذرا ایڈڈ ایڈوانٹیج ہوتا ہے, ان کے پاس تو 100 تھے کہ وہ پھر گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے ذرا اگر کوئی آ رہا ہے تو اس کو روک سکتا ہے. ان دونوں کو یہاں پہ مقرر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو جنگ کا عالم تھا وہ حضرت مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ تعالیٰ. قریشیوں نے جب بانٹی ہے نا, بنو عبد المناف کی جو تھی جو بھی ان کا سامان تھا, یعنی ان کا جب دادا فوت ہوتا تھا تو آگے سامان بٹتا تھا نا, تو یہ جنگ یہ مکہ والے خدمت تو شروع سے ہی حاجیوں کیا کرتے تھے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حج تو چل رہا تھا, تو ان کے اندر بٹا ہوا تھا کہ یہ خاندان پانی پلایا کرے گا, یہ خاندان روٹی کا بندوبست کیا کرے گا, یہ خاندان جو ہے یہ رہائش کا بندوبست کیا کرے گا, اس خاندان کے پاس جھنڈا ہوگا. تو بنو عبد الدار جو تھے نا, عبد المناف کی وراثت میں سے ان کے پاس جھنڈا آیا تھا, بنو عبد الدار کے پاس. اس پورے خاندان میں سے صرف 2 لوگ تھے جن کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی, سویبت بن حرملہ اور حضرت مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ تعالیٰ. باقی سارے بے ایمان ہی مارے گئے. تو حضرت مصعب بن عمیر شروع میں اسلام لے کے آئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے ہی بھیج دیا تھا کہ آپ جا کے مدینہ والوں کو اسلام سکھاؤ. وہ جو 12 نقیب سرکار نے مقرر فرمائے ان میں مصعب بن عمیر بھی تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت بھی رکھتے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ جنگ کا جھنڈا ان کو ملا ہوا تھا دور جاہلیت میں, یہاں پہ بھی جنگ کا جھنڈا ان کو عطا فرمایا. یہ جنرل کمان کا پرچم تھا, یعنی جو پوری فوج کا جو ایک جھنڈا تھا وہ ان کے پاس تھا کہ وہاں بھی امانت تمہارے پاس تھی, یہاں پہ بھی میں نے تمہیں عطا فرمائی. اور نیچے جو جھنڈے تھے, جو مہاجرین کا جھنڈا تھا وہ مولا مرتضیٰ کے پاس تھا, اور جو انصار کا جھنڈا تھا وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا. یعنی ان میں سے جو مہاجرین میں سے بڑی شخصیات تھیں ان کو, اور جنرل کمان کا پرچم اسی کے پاس جس کے پاس پہلے جنگ میں ہوا کرتا. یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بھی انصاف کو سامنے رکھا. تو اب
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی فرمائی ہے. آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا, کہا جاتا ہے چھڑی تھی. تیر کے ساتھ آپ صف بندی فرما رہے تھے تو ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالی, حضرت عمارہ بن غدیہ, نہیں حضرت کیا نام ہے, مجھے یاد آ جائے گا بھی نام. ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کا پیٹ آگے نکلا ہوا تھا, تھوڑا سا لائن سے آگے وہ کھڑے, تو پیٹ کے اوپر تھوڑا سا ایسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آپ تھوڑا سا پیچھے ہو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی, مجھے بدلہ دیجیے. تو صحابہ چونک گئے رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو آپ نے پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مجھے تیر مارا تھا نا تو میرا پیٹ ننگا, اب بدلہ میں اسی طرح سے لوں گا, آپ اپنا پیٹ مبارک ننگا کریں گے تو پھر میں بدلہ لوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب کپڑا مبارک ہٹایا نا تو یہ جلدی سے آپ کے جسم کے ساتھ ایسے چمٹ گئے, تو بوسے لینے لگے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں اس بات کے اوپر کس چیز نے آمادہ کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں ادھر سے 1000 کا لشکر, 313, مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت آ گیا, میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے برکت کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صف بندی فرما کے ایز اے کمانڈر ان چیف پھر ان کو ہدایات دی. فرمایا اپنے تیروں کی حفاظت کرنا, جب تک وہ تمہارے اوپر مکمل طور پہ چڑھ نہ آئیں اپنے تیر اپنے پاس محفوظ رکھنا. بھائی 313 کا مقابلہ 1000 سے ہو رہا ہے نا, ادھر پتہ نہیں کتنے کو تیر ہوں گے, ادھر وہ تو تیاری کے ساتھ آئیں گے, تو تیاری کے ساتھ بھی لوگ نہیں آئے. لہذا اپنے جتنے تمہارے پاس ریسورسز ہیں ان کو سیو کرنا, جب وہ چڑھ آئیں پھر ان کے اوپر تم لوگوں نے حملہ کرنا. پہلے ڈیفینسو ہو کے اپنی جنگ کرنی ہے آپ لوگوں. اب رات, جب وہ رات تھی نا جس رات میں اب یہ دونوں قافلے بیٹھے ہوئے صبح ہونے سے پہلے, اس وقت اب وہاں پہ ایک مسئلہ بن گیا ہے. مسئلہ یہ بنا ہے کہ حکیم بن حزام جو ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, حکیم بن حزام یہ رات میں گیا عتبہ کے پاس. عتبہ اور شیبہ یہ دونوں وہ لوگ ہیں جن کے باغ کی دیوار کے ساتھ رسول اللہ نے ٹیک لگائی تھی جب آپ طائف تشریف لے کے گئے تھے, اور انہوں نے وہ ظلم جو کیا تھا تو سرکار صلی اللہ پتھر مارے تھے نا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں نا وہ ان کا باغ تھا دونوں کا, عتبہ اور شیبہ کا. ربیعہ کے بیٹے تھے, دونوں سردار تھے. یہ سب سے نیک سردار تھا ان میں سے. اس کے پاس گیا ایک شخص, ابو البختری بن ہشام ہے یا حکیم بن حزام ہے, وہ گیا. اس نے جا کے کہا کہ یار بات سنو, قافلہ ہمارا بچ کے نکل گیا, ان لوگوں کو پہلے ہم نے مکے سے نکال دیا, ہیں ہمارے ہی رشتہ دار, اب کوئی توک بنتا ہے ان کے ساتھ جنگ کرنے, تو نیک سردار ہے, چل ان کو لوگ واپس لے کے چلتے. کوئی بات ہے کرنے والی. ایک ہم نے ان کو وہاں سے نکال دیا, سامان ان کا ہم نے رکھ لیا, اب ہم ان کے ساتھ جنگ کرنے, مقابلہ بھی کوئی نہیں, وہ 313 ہیں, ہم ادھر سے 1000 ہیں, ہم صبح ان کا کچومر نکال دیں گے تو اپنوں کی لاشیں آگے پڑی ہوں گے, چل واپس چلتے. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اس نے کہا وہ جو عمر حضرمی کا خون تھا نا اس کا خون بہا تو اپنے ذمہ لے لے, کہ میں اپنے پاس سے 100 اونٹ دے دوں گا, 10 اونٹ دیجیے, جو بھی دیت ہے میں دے دوں گا, اور چل واپس چلتے. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو حنظلیہ کا بیٹا ہے نا ابو جہل, اس کو جنگ کی بڑی شوق ہے, تو اس کے پاس جا اور اس کو جا کے میرا پیغام دے, کیونکہ لوگوں کو جنگ پہ وہ بھڑکاتا ہے. تو یہ پھر ان کے پاس گئے اور انہوں نے جا کے کہا کہ عتبہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم واپس چلیں. اس نے کہا ہاں, اس نے کہنا تھا واپس چلیں, اس کا بیٹا ادھر سے آیا ہوا ہے نا, حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ, شروع میں اسلام لے کے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کر کے ادھر تشریف لے کے آئے, اور اب ادھر سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے. ادھر سے ابا آیا ہوا ہے, چچا آیا ہوا ہے, بھائی آیا ہوا ہے, اور ادھر سے دوسرا بیٹا آیا ہوا ہے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ پھر واپس آیا, اس نے آ کے بتایا کہ وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ اس لیے بزدل ہو گیا کہ اس کا بیٹا اب ادھر سے آیا ہوا ہے. تو اس نے کہا پھر صبح میں اس کو بتا دوں گا کہ پھر کون بزدل ہے. اس لیے صبح جب جنگ شروع ہوئی ہے نا تو جو 3 لوگ ادھر سے نکلے ہیں وہ عتبہ ہے, ربیعہ ہے, اور عتبہ ہے, شیبہ ہے, اور عتبہ کا بیٹا ولید ہے. یہ 3 لوگ, وہ رات والی بات کی وجہ سے, وہ رات والی بات کھا گئی ان کو نا کہ یار یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بیٹا اس سائڈ سے آیا ہوا ہے تو میں پہلے ہی نکلوں. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ قافلہ ادھر سے اگلے دن نکلا ہے نا تو جو سرکار نے جس چشمے کے اوپر آپ تشریف فرما تھے اس کے اوپر پانی روکا ہوا تھا, حوض بنایا ہوا تھا, تو یہ لوگ حوض کی طرف بڑھنے لگے ہیں. حوض کی طرف جب بڑھنے لگے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو چھوڑ دو, ان میں سے جو بھی پانی پیے گا وہ مر جائے گا. جس نے پانی پیا وہ اس جنگ میں مارا گیا. ایک حکیم بن حزام بچ گیا,
اللہ نے جس کی نہیں لکھی ہوئی تھی اس کی نہیں آ رہی تھی. حکیم بن نظام نے بعد میں ساری زندگی جب کوئی قسم کھانی ہوتی تھی نا تو وہ قسم کھاتا تھا لا والذی نجانی من یوم بدر، مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس نے بدر والے دن مجھے نجات دی. بعد میں ایمان لے آئے نا، نہیں تو میں مارا ہی جاتا وہاں پہ، میں بھی پھر کافروں کی لسٹ میں ہی ہوتا. حکیم بن نظام. تو وہاں پہ ایک شخص آیا ہے جس نے حوض سے پانی پینے کی کوشش کی ہے. اللہ اکبر. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کو فنار کر دیا. اب صف بندی ہو چکی ہے. ادھر سے نکلا ہے عتبہ، ساتھ نکلا ہے اس کا بھائی شیبہ، اور ساتھ نکلا ہے عتبہ کا بیٹا ولید، اور ادھر سے نکلے ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری صحابی، نعت گو صحابی. نعتیں لکھا کرتے تھے، اور جب قافلے آیا کرتے تھے نا وفد، تو ان کے ساتھ خطاب بھی کیا کرتے. حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ. ایک دفعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کے سلسلے میں کوئی گفتگو فرما رہے تھے مسجد نبی شریف کے اندر، اور کسی وجہ سے آپ نے فرما دیا کہ بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن رواحہ باہر سے تشریف لا رہے تھے، آپ کو باہر آواز پڑی، آپ وہیں بیٹھ گئے. بعد میں جب مجلس برخاست ہوئی نا تو آپ اندر تشریف لائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ تم کہاں رہ گئے تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ میری کانوں پہ باہر ہی آپ کی آواز پڑی، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میں وہیں بیٹھ گیا. سرکار نے فرمایا زادک اللہ حرصا طاعت اللہ و طاعت رسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کا اللہ تیرا شوق اور زیادہ کرے. تو نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کس کو کہا ہے. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نکلے، معوذ بن حارث اور عوف بن حارث، یہ دو نکلے. جن تین حارث کے بیٹوں کی شہادتوں کے نام ہیں ان میں سے دو یہ بھی تھے جو شروع میں آئے. یہ نکلے اور ایسے آئے ہیں. اللہ اکبر. انہوں نے خود پہنے ہوئے تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ نے، اور زرہ پہنی ہوئی تھی. یہ جو پہنتے اس کو خود بولتے ہیں. تو چہرے ڈھکے ہوئے تھے. تو ادھر سے عتبہ نے پوچھا تم کون ہو، اپنا تعارف کراؤ. انہوں نے بتایا میرا نام عبداللہ بن رواحہ ہے، یہ معوذ ہے، عوف ہے. انہوں نے کہا مدینے کے کسانوں کے ساتھ جنگ کرنے نہیں آئے. مکہ والے سارے تجارت پیشہ تھے، مدینے والے سارے کسان تھے. ان کو تجارت نہیں آتی تھی، ان کو کسانوں والا کام کرنا نہیں آتا تھا، مگر ساری زندگی تجارت کی، کیونکہ یہاں حج ہوتا تھا، مال آتا تھا جاتا تھا، تجارت کے ساتھ وابستہ ہو گئے. منڈی میں جو کوئی بندہ رہتا ہے اس کو تجارت کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑی منڈی ہوا کرتی تھی. مدینے والوں کے یہاں کوئی منڈی اس طرح سے لگتی نہیں. سوق اوقاز، سوق ذی المجنہ، سوق ذی المجاز، یہ تین منڈیاں لگا کرتی تھی حج کے سیزن میں مکہ میں. تو انہوں نے تجارت سیکھی. ان کے یہاں کو منڈی لگتی نہیں تھی، وہ کھجوروں کا کام ہی کرتے، وہ کسانوں کا کام کیا کرتے. ان کو کسانوں کا کام آتا تھا، مکے والوں کو یہ نہیں آتا تھا. جب یہ وہاں سے واپس گئے ہیں تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرمایا اپنے بھائیوں کو، جب میثاق وہ مواقعات مدینہ ہوا، فرمایا ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمیں بس بازار کا راستہ دکھا دو، ہم خود ہی اپنا کما لیں. کیونکہ تجارت کے پیشے کے ساتھ جو بندہ وابستہ ہے اس کو دکان کی جگہ مل جائے اس کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے کمانا. تو انہوں نے کہا مدینے کے کسانوں کے ساتھ جنگ کرنے نہیں آئے، جو ہمارے میں سے ہیں نا پیدا شدہ ان کو بھیجو، ہمارے چچا کے جو بیٹے ہیں ان کو بھیجو. تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائڈ پہ بیٹھتے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابے کے مقابلے میں پھر آپ مجھے بھیجیں. یعنی یہ ایمان ہی کہہ سکتا ہے نا. ایمان کے بغیر آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ باپ بھلے جتنا بھی ہو، آپ باپ کے مقابلے میں تلوار لے کے تو نہیں آ سکتے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال پھر ان کو نہیں بھیجا کہ لوگ کیا کہیں گے باپ کے مقابلے میں بھیجا. آپ نے پھر مولا مرتضیٰ کو بھیجا، مولا علیہ السلام کو بھیجا، جناب سیدنا حمزہ کو بھیجا، اپنے چچا جان کو بھیجا، اور جناب عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کو بھیجا، عبیدہ بن حارث بن مطلب کو بھیجا. تینوں اپنے خاندان کے جو لوگ تھے ان کو بھیجا. یعنی یہ اعتراض بھی آج تک کوئی نہیں کر سکا کہ دیکھیں پہلی نشست میں پھر کس کو بھیجا. جب انہوں نے کہا ہمارے میں سے، تو سب سے جو اپنے قریبی تھے ان کو بھیجا. اب یہ گئے ہیں جس حساب سے جس کی جتنی عمر تھی اس حساب سے مقابلہ. ادھر سے عتبہ سب سے بڑا تھا، ادھر سے حضرت عبیدہ سب سے بڑے تھے. ان کا آپس میں مقابلہ ہو. مبارزت کی جنگ ایسے ون آن ون. مولا علی سب سے چھوٹے تھے عمر میں، ان کا بیٹا سب سے چھوٹا تھا عتبہ کا، ان کا آپس میں مقابلہ ہوا. اچھا سیرت میں مختلف بھی لکھا ہوا ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابن ہشام سے بتا رہا ہوں، پرابلم نہیں، علامہ ابن قیم کا بتا رہا ہوں، سوری، علامہ ابن قیم نے اس طرح سے لکھا. اور جو حضرت حمزہ تھے ان کی درمیان میں جو عمر تھی، تو حضرت حمزہ کا مقابلہ وہاں پہ شیبہ کے ساتھ ہوا، عتبہ، شیبہ اور ولید. اب یہ مقابلہ ہوا ہے. یہ جو دونوں شیر تھے اللہ کے، حضرت حمزہ اور مولا مرتضیٰ، پہلے وار میں انہوں نے، کیونکہ اسی طرح سے مبارزہ کی جنگ ہوتی تھی، ایک وار وہ کرتا تھا مخالف اور ایک وار ادھر سے، ایک وار ہونا ہوتا تھا. ٹھیک، ایک وار میں انہوں نے خاتمہ کر دیا. اور حضرت عبیدہ کیونکہ عمر میں زیادہ تھے، ایک وار انہوں نے کیا ہے اور عتبہ کو شدید ضرب لگائی ہے. ایک بار اس نے کیا ہے تو اس سے حضرت عبیدہ کی ٹانگ کٹ گئی، اور وہ جو کوئی نالی کا کوئی ہوگا اثر اس کے ساتھ، زبان بھی بند ہو گئی. کوئی یہاں پہ بھی چوٹ لگ گئی ہوگی، ہو سکتا ہے
کچھ ہوتی ہیں نا خون کی آپ کی نالیاں ہوتی ہیں ان کا زبان کے ساتھ عقل کے ساتھ آپ سارے بایولوجی پڑھے ہوئے ہیں, زبان بھی بند ہو. تو اتنی دیر میں یہ اللہ کے دونوں شیر جو ہیں یہ فارغ ہو چکے تھے اپنے شکاروں سے, یہ آئے ہیں, انہوں نے اپنے ساتھی کی سپورٹ کی اور عتبہ فی النار ہو گیا تینوں. اور بیٹا ادھر سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہے, حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کے لے کے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. تب تک زبان چل رہی تھی تو حضرت عبیدہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شہید ہوں. سرکار نے فرمایا ہاں آپ بھی شہید. تو یہ وہاں پھر زندہ رہے. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بدر ختم ہوا ہے 3 دن یہاں اختتام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا ہے, اور آپ واپس مدینہ طیبہ تشریف لے کے جا رہے تھے. راستے میں بیر روحہ جو ہے یا بیر شفا, وہاں پہ آپ کی قبر انور ہے, مجھے زیارت ہوئی, وہاں پہ آپ کا وصال ہوا, اور آپ ان 14 کی لسٹ میں عبیدہ بن حارث کا بھی نام آپ وہاں پہ پھر. اب جب یہ ہوا تو ابو جہل نے ادھر سے اعلان کیا. ابو جہل نے کہا کہ یہ عتبہ اور شیبہ کی موت کے ساتھ تم لوگ بد دل نہ ہو جانا, انہوں نے جلد بازی کی ہے اس لیے مارے گئے ہیں. یعنی اب قابو بھی تو رکھنا لشکر کو. لشکر یہ جب عتبہ ادھر سے نکلا ہے نا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے دیکھ کے فرمایا ان ساروں کے اندر اگر کسی میں خیر ہے نا تو وہ جو یہ سرخ اونٹنی کے اوپر سوار ہے اس کی طرف اشارہ, عتبہ کی طرف اشارہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی نیک سردار تو وہ تھا ہی تھا. بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر ختم ہوا ہے نا اور ان ساروں کو اٹھا کے پھینکنے کا حکم دیا کنویں کا, اس کنویں کے آثار بھی وہاں پہ تھے. اب سعودی عرب نے ایک سال میں گیا تو وہاں پہ مجھے زیارت ہوئی جہاں یہ بے ایمان سارے جس میں دفن تھے. اب تو اوپر سے وہ اینٹیں انہوں نے ڈال کے تو سارا ختم کر دیا. اب اس کو توڑ ہی دیا بالکل, کیونکہ ہم بھی جاتے تھے تو ایک آدھا پتھر ہم بھی پھینک کے آتے تھے اوپر. ہم برے صغیر والوں کو تھوڑا سا شوق ہے نا کہ ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں, تو اب انہوں نے وہ توڑ ہی دیا اس کنویں کو. تو جب اس کو پھینکنے لگے نا وہاں پہ تو سرکار جب عتبہ کو گھسیٹ کے لے کے آ رہے تھے صحابہ کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حذیفہ کو دیکھا پیچھے, تو آپ کے چہرے کے اوپر پریشانی کے آثار تھے. نیچرل ہے نا, والد ہے نا یار ہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو حذیفہ پریشان لگ رہے ہو باپ کی موت کی وجہ سے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی موت کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہے, مجھے بس ایک ہی چیز کا دکھ ہے کہ میرا ابا سیانہ بڑا تھا اور مجھے امید تھی کہ ایک نہ ایک دن ضرور اسلام کی روشنی کو پا لے گا. افسوس ہے قبیلے کے پیچھے لگ کے مارا. باقی یا رسول اللہ مجھے اور کسی چیز کا نیچرل. یعنی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ بدر کے میدان کے اندر ان کے والد جراح دوسری سائڈ سے آئے ہوئے تھے مشرکین مکہ کی طرف سے. وہ بار بار ان کے اوپر حملہ کرتے اور آپ بار بار انہیں چھوڑ دیتے, یعنی ادھر ادھر ہو جاتے. والد حملہ کر رہا بیٹے کے اوپر, ابو عبیدہ کے اوپر. جب انہوں نے دیکھا نا کہ ابا اب نہیں موڑ رہے تو انہوں نے حملہ کیا اور باپ کی گردن اتار دی. اور بعد میں جب آپ کا مرنا کا وقت آیا نا, بعد میں رسول اللہ کے بعد فرمایا مجھے تم لوگوں نے اسی حال میں, حضرت عمر کے زمانے میں میرے خیال میں آپ کا وصال ہوا, ہاں نہیں حضرت عثمان کے زمانے میں ہوا. تو بعد میں جب وقت آیا فرمایا مجھے تم لوگوں نے اسی لباس میں کفن دینا ہے جو میں نے بدر والے دن پہنا. میں اسی حال میں اللہ کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہوں جو لباس پہن کے میں نے اپنے والد کو خدا کے لیے قتل کیا. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے ماموں جان کو قتل کیا, آس بن ہشام کو. حضرت عبد الرحمن جو اس وقت تک اسلام نہیں لے کے آئے تھے, حضرت ابو بکر کے بیٹے, وہ خود کہا کرتے تھے بعد میں, ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ ابا جان بدر میں 2-3 دفعہ تلوار کے نیچے آئے تھے میں نے چھوڑ دیا تھا. فرمایا بیٹا ایک دفعہ بھی آ جاتے میں نے کوئی نہیں تھا چھوڑ. یعنی یہ اسلام ہی ہے نا, ایمان ہی ہے جو اس طرح کروا سکتا ہے. اب یہ جب جنگ ہوئی اور یہ مارے گئے تو یہ ابو جہل نے پھر یہ والی بات کی کہ نہیں تم لوگ. اب جب یہ لوگ مکہ سے نکلنے لگے تھے نا تو اس وقت جب یہ تیاری کر کے نکلے ہیں تو ان کو خیال آیا کہ یار یہ جو بنو بکر ہے نا قبیلہ, ان کے ساتھ ہماری جنگ ہے, تو کہیں یہ نہ ہو کہ ہم لوگ یہاں سے سارے تیاری کر کے نکل کے جا رہے ہیں بدر, پیچھے ہماری خواتین اور بچے بچیں گے, یہاں پہ ضعفاء بچیں گے, پیچھے سے یہ نہ ہو کہ بنو بکر یہاں مکے پہ بھی حملہ کر دے یا ہمارے پیچھے سے حملہ کرے, ادھر سے مدینہ والے حملہ کریں, ان کی کوئی آپس میں ساز باز بھی ہو سکتی ہے, اس طرح کا معاملہ ہو جائے اور ہم چکی کے 2 پارٹوں کی طرح پس نہ جائیں. تو اس وقت جو شیطان تھا نا ابلیس, وہ سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا. یہ وہی سراقہ بن مالک ہے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے نا تو اس نے پیچھے سے پیچھا کیا تھا, وہ سردار تھا بنو بکر کا, یہ اس کی شکل میں بن کے آیا. اس نے کہا میں سراقہ بن, اس نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں بنو بکر تمہارے اوپر پیچھے سے حملہ نہیں کریں گے. تب یہ نکلے ہیں, نہیں تو ان کا پروگرام وہیں ڈسمس ہونے لگا تھا کہ یار ہم سارے مرد نکل کے ادھر چلے جائیں گے, پیچھے سے تو حملہ ہو جائے گا.
اب جب یہاں پہ آئے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے تو اللہ نے فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں تمہاری 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد کروں گا جو آگے پیچھے ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے۔ صبح جب ہوئی نا، صبح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ سے اپنا سر اٹھایا تو فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ، وہ دیکھو جبریل آ رہے ہیں، ان کے سر میں بھی غبار پڑا ہوا ہے، گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے اور پاؤں کے اوپر بھی غبار پڑا۔ وہاں جبل الملائکہ آج بھی ہے، جب آپ جاتے ہیں وہ ریت کی ایک ساری سائڈوں پہ پہاڑی پہاڑ ہیں، ریت کا ایک پہاڑ ہے اس کے اندر، اس کو جبل الملائکہ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہے، مشہور وہی ہے کہ جبل الملائکہ وہ ریت کا پہاڑ، چاروں سائڈوں پہ کچھ اور کہیں ریت نہیں ہے، صرف وہاں وہ ایک ریت کا پہاڑ ہے۔ فرمایا اس کے اوپر سے آ رہے ہیں اور یہ دیکھو ان کے پاؤں کے اوپر بھی گرد و غبار لگا ہوا ہے، ان کے سر میں بھی گرد و غبار پڑا۔ 500 کے لشکر کی قیادت کر رہے تھے حضرت جبریل علیہ السلام، اور 500 کی قیادت کر رہے تھے حضرت میکائیل علیہ السلام، آگے پیچھے اللہ نے فرمایا۔ اللہ نے پھر فرشتوں کو ادھر رسول اللہ کو بألف من الملائکۃ مردفین یہ وہی فرمائی، فرشتوں کو وہی فرمائی انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ نے فرشتوں کو انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، تم ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط کرو، 313 بمقابلہ 1000 ہے، ایمان والوں کے قدموں کو مضبوط کرو، انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں کافروں کے دلوں میں ابھی رعب ڈال دیتا ہوں مسلمانوں۔ رات جب مسلمان سوئے نا یہاں پہ تو کافروں کی تعداد اللہ نے کم کر کے دکھائی ہے ان کو کہ تھوڑے سے ہے، اور مسلمانوں کے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی ہے، ان کے خواب میں مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی۔ یعنی جب یہ لشکر کی صف بندی ہوئی ہے تو ایک صحابی دوسروں کو مشرکین کو دیکھ کے کہہ رہے تھے یار یہ ٹوٹل لوگ کچھ 70 کے قریب ہوں گے، 1000 کا لشکر۔ یعنی تاریخ میں یہ بھی لکھا، اللہ نے کم کر کے دکھایا نا، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ان قریب ان کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دیتا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا یار یہ تھوڑے لوگ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کتنے تھوڑے لوگ ہمارے مقابلے پہ آئے؟ تو انہوں نے ایک سوار کو کہا کہ جاؤ ان کا چکر لگاؤ، چکر لگا کے ذرا ہمیں بتاؤ۔ تو وہ پیچھے تک گیا، چکر لگا کے آیا، اس نے کہا میں نے دیکھا ہے پیچھے ان کو کہیں سے کوئی کمک نہیں آ سکتی، کہیں کوئی بندہ ان کا چھپ کے نہیں بیٹھا ہوا۔ ہاں یہ میں نے ضرور دیکھا ہے کہ میں نے اس علاقے میں جانوروں کو دیکھا ہے جنہوں نے بلائیں دیکھی ہے، میں نے بلائیں جنہوں نے اپنے اوپر موت کو سوار کیا ہوا ہے، ان کے اوپر موت بیٹھی ہوئی ہے۔ میں تمہیں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ان میں سے ایک بندہ بھی نہیں مرے گا جب تک تمہارے ایک بندے کو مار نہ لے گا۔ لہذا یہ سوچ لو پھر جب تمہارے بھی مر گئے اور ان کے بھی لوگ قتل ہو گئے تو پھر زندہ رہنے کا کیا شوق ہے، پھر تو زندگی کا مزہ کرکرا ہوگا۔ لہذا ابھی بھی جنگ سے سوچ لو۔ اس نے یہ بھی جا کے ان کو بتا دی۔ اس کے بعد اب وہ جو سراقہ بن مالک تھا وہ ساتھ آیا ہوا تھا۔ اب جب یہ ادھر سے فرشتے آئے ہیں نا، سراقہ نے پہچان لیا، شیطان نے پہچان لیا نا کہ یار یہ تو فرشتے، انہی کے درمیان ہی رہتا تھا پہلے، ان کو تو پہچانتا تھا۔ جب اس نے دیکھا نا فرشتے آ گئے تو اب میرے بس کی گیم نہیں ہے، تو اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا حارث بن ہشام نے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا تھا نا اس کو مضبوط کرنے کے لیے۔ جب فرشتے دیکھے تو اس نے اپنا ہاتھ چھڑا کے نا وہاں سے دوڑنے لگا، یہ تو حارث نے اس کا ہاتھ پکڑا، تو کتھے تیرا کدھر تھا پروگرام؟ تو اس نے کہا اب جن تھا نا، قرآن نے کہا اس کو جن کہا ہے، فرشتہ نہیں تھا یہ جن تھا۔ اس نے اس کو یہاں مکہ مارا ہے، اور مکہ مار کے دوڑ کے اس نے کہا ہے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نہیں نظر آ رہا۔ قرآن نے اس کو سورہ انفال میں ڈیفائن کیا ہے، اور ساتھ اس نے کہا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ نے وہ الفاظ بھی یہاں پہ کوٹ کیے قرآن حکیم کے اندر، یعنی اس وقت اس کو، اور یہ دوڑ کے فوراً سمندر میں چلا، چھوڑ کے چلا گیا۔ اب یہ جب جنگ ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر اب گھمسان کا رن پڑا، سردار جب قتل ہوئے پھر گھمسان کا رن پڑا ہے۔ بالکل انہوں نے بھی کہا کہ یار ہمارے سردار قتل ہو گئے، تو وہ چڑھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بالکل چڑھ آئے ہیں تو آپ نے فرمایا شدو، بالکل ان کے اوپر اب تم بھی چڑھ دوڑو، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی ایسے ریت کی اٹھائی ہے یا کنکریوں کی اٹھائی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی ہے، تو قرآن نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی ہیں محبوب یہ آپ نے نہیں پھینکی ہے، تو ہم نے پھینکی تھی۔ اس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ سرکار نے وہ جو مٹھی پھینکی تھی نا وہ ہر ایک کافر اور مشرک کی آنکھ میں بھی گئی، اس کے سر میں بھی گئی، اور اس کے بعد پھر فرشتے آ گئے۔ فرشتوں نے پھر جب ان کو گرانا شروع کیا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم مشرکین کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے تھے اور دوڑتے دوڑتے ہی ان کا سر گر جاتا تھا،
تو ہمیں پتہ چل جاتا. فرمایا بعد میں جب وہ لوگ قتل ہوئے پڑے تھے نا تو ہم دیکھتے تھے جس کے اللہ نے فرمایا فضربوا فوق الاعناق واضربوا بِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ, گردنوں پہ مارو ان کے اور ہر پور پہ مارو. تو جن کو فرشتے قتل کرتے تھے نا, جہاں فرشتے کی ضرب لگی ہوتی تھی نا وہاں اس کو جیسے آگ سے جلنے کا داغ بنتا ہے نا وہاں داغ. تو صحابہ فرماتے ہیں ہم پہچان لیتے تھے اس کو ہم نے مارا اور اس کو فرشتے نے مارا. حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے, سرکار نے ایک یہ جو کھجور کا تنا ہوتا ہے, کھجور کی جو شاخ ہوتی ہے وہ پکڑائی, انہوں نے ایسے کی اور وہ تلوار بن گئی. ایک صحابی تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مشرک کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا, اچانک سے پیچھے سے آواز آئی ہیزوم تیز دوڑو. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا یہ کون ہے, تو کوئی بندہ مجھے نظر نہیں آیا. فرمایا میں نے آگے مڑ کے دیکھا تو وہ آگے گرا پڑا تھا جس کے پیچھے میں تھا, تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ مطلب میں نے نہیں اس کو بنا. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ رسولہ کے چچا جان ایمان لا چکے ہوئے تھے, ایمان چھپایا ہوا تھا اور ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے. ان کو ایک چھوٹے قد کے صحابی نے پکڑ لیا, قید کر لیا انہوں نے, اور وہ قید کر کے حضرت عباس کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کا اتنا بڑا قد تھا, یہ سواری پہ بیٹھتے تھے نا تو آپ کی ٹانگیں نیچے زمین کے ساتھ لگتی تھی. جو غزوہ حنین ہوا ہے نا اس میں بھی بھگدڑ مچی ہے شروع میں, مسلمان جو نئے مسلمان تھے مکہ والے وہ دوڑے ہیں. سرکار نے تب بھی حضرت عباس کو فرمایا تھا آپ کا قد اونچا ہے, آواز اونچی ہے, آپ اونچی آواز میں ایک ایک کا نام لے کے واپس پکارو. تو حضرت عباس نے وہاں بھی آواز دی تھی, اونچا قد تھا, اونچی آواز تھی. تو یعنی اتنا اونچا قد اور چھوٹے سے قد والے مسلمان نے نا ان کو قید کیا اور وہ لے کے آگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو آتے حضرت چچا جان نے کہا, حضرت عباس نے بھتیجے اس نے مجھے قید نہیں کیا. تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے انہیں قید کیا ہے, کیونکہ اب ظاہر مال جس کا قیدی تھا اس کو مال غنیمت میں حصہ ملنا تھا نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں آپ خاموش رہیے, آپ کی اللہ نے فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائی ہے, وہ تیسرے آسمان کی مدد تھی جس کے ساتھ آپ. حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے جس شخص نے قید کیا ہے نا وہ ایک چتکبرے گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, بڑا ہی نورانی چہرہ تھا, اور اب مجھے یہاں نظر نہیں آ رہا. وہ یعنی فرشتوں کی مدد کا یہ والا عالم تھا. اب حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں جنگ چل رہی ہے اور جنگ کے درمیان دو نوجوان آتے ہیں, بالکل نوجوان. انہوں نے آ کے مجھے ایک نہ دوسرے سے آنکھ چرا کے کہتا ہے چچا وہ ابو جہل کا کوئی پتہ ہے وہ کدھر ہے. تو میں نے اب یہ مدینے والے تھے دونوں, یہ ابو جہل کو اس طرح سے پہچانتے بھی نہیں تھے. معوذ بن حارث اور عوف بن حارث جو تھے یہ تو انصاری تھے. فرمایا پتر تمہیں کیا کام ہے اس کے ساتھ. فرمایا میں نے سنا ہے وہ رسول اللہ کو گالیاں دیتا. تو اللہ کی قسم اگر وہ مجھے مل گیا نا تو میرا جسم اس کے جسم سے تب تک جدا نہیں ہوگا جب تک اللہ دونوں میں سے کسی ایک کی موت نہ لکھ دے. فرمایا تھوڑی دیر کے بعد نا جو اس کا دوسرا ساتھی تھا نا اس نے بھی پہلے سے کان چرا کے مجھے کہا چچا ابو جہل کا کو پتہ ہے کدھر ہے. یعنی دونوں اتنے حریص ہیں اس کو قتل کرنے پہ کہ ایک دوسرے کو بھی پتہ نہیں لگنے دے رہے. کہتے تھوڑی دیر ہوئی, وہ میرے ساتھ ہی تھے, تو میں نے کہا وہ رہا تمہارا شکار, وہ گھوڑے کے اوپر چکر لگا رہا تھا ابو جہل, مجھے نظر آ گیا تو میں نے کہا وہ رہا. کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں انہوں نے بچوں نے چلنے دیا, یہ فوراً اس کے اوپر جھپٹے ہیں اور اس کو گرا دیا اپنے گھوڑے سے. اسی وقت جو اکرمہ بن ابی جہل تھے انہوں نے دیکھا ہے اور انہوں نے وار کیا اور ایک بھائی کا بازو کٹ گیا یہاں سے. تو وہ جو آپ نے مشہور اپنی درسی کتب میں سن رکھا ہے کہ انہوں نے پھر وہ جب جنگ میں وہ آیا نا آگے بار بار کیونکہ اب کٹ گیا ہے اور ساتھ تھوڑا سا ماس لگا ہوا اور بازو ایسے ساتھ ساتھ ہل رہا ہے, تو انہوں نے پھر اپنی ٹانگ کے نیچے رکھا اور اس کو ماس کو بھی ساتھ سے چھڑایا. اور پھر ان میں سے ایک بھائی جو تھے وہ شہید ہو گئے. اب جب جنگ ختم ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جہل کا کوئی جا کے پتہ, کیونکہ سرکار نے تو پہلے فرما دیا کہ یہاں پہ قتل ہوگا, اس کا پتہ کرو کدھر ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ گئے, انہوں نے جا کے سارے صحابہ کرام ڈھونڈ رہے ہیں لاشوں کے اندر سے, تو اس کے اندر چند سانسیں اس وقت بات کی تھی ابو جہل کے اندر. تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہا کہ ان کو ڈھونڈو تو عبداللہ بن مسعود گئے نا, تو آپ نے جا کے کہا او اللہ کے دشمن, اللہ نے پھر تجھے ذلیل ہی کیا نا. تو اس نے آگے سے کہا کہ مجھے کیسے ذلیل کیا, جس شخص کو تم نے مارا ہے سرزمین کے اوپر اس وقت اس سے بھی بڑا کوئی عزت والا شخص تھا, تو مجھے تو بالکل ذلیل نہیں کیا. تو حضرت عبداللہ بن ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کے پھر سینے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے ایسے. تو بیٹھے نا تو اس نے کہا او بکریاں چرانے والے, ابو جہل نے کہا او بکریاں چرانے والے, تو بہت اونچی جگہ چڑھ کے بیٹھ گئے. سردار تھا نا, پھر آکڑ تو ساری زندگی جاتی نہیں ہے نا, تو بہت اونچی جگہ چڑھ کے بیٹھ گیا ہے. تو اس نے کہا, پھر ابو جہل نے نیچے سے کہا, اس نے کہا آج فتح کس کی ہوئی؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی فتح ہوئی, دیکھ لے. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا گلا کاٹا اور گلا کاٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے ڈال دیا, یا رسول اللہ یہ ابو جہل کا گلا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کے فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے.
یہاں پہ 2 بج گئے ہیں. آج کے غزوہ بدر کے واقعات کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی ہم غزوہ احد کو بھی ڈسکس کریں گے, غزوہ حنین کو بھی ڈسکس کریں گے, غزوہ خندق کو بھی ڈسکس کریں گے. میری صرف آپ سے گزارش یہ ہے کہ غزوہ بدر ہوا ہے 17 رمضان المبارک کو, اور 1 مارچ کو یا 28 فیبری کو 1 رمضان ہونی ہے, یعنی آج سے تقریباً کوئی کم و بیش کوئی 1.5 مہینے بعد. تو اس تک پہنچنے کے لیے آپ نے اب گھر جا کے سورہ انفال پڑھنی ہے. یہ جتنے واقعات آپ مزہ لے کے سن رہے تھے نا, سوائے 1-2 لوگوں کے جو فون پہ مصروف تھے, جنہوں نے مزہ لے کے سنا ہے نا, ان کو اب اگر سورہ انفال جا کے پڑھنے میں اس سے ڈبل مزہ نہ آئے تو آپ نے مجھے پکڑ لینا. اللہ نے ایگزیکٹ اس طرح سے وہاں پہ اس کی عکس بندی فرمائی ہے جیسے میں آپ کو اس کا عشر عشیر بھی نہیں بتا سکا. یعنی فرشتوں کی تعداد بتائی ہے, کیسے لڑائی ہوئی ہے, کس جگہ مارا گیا ہے, کیسے مارا گیا, جو مکالمے تک ہیں وہ اللہ نے وہاں پہ ڈیفائن فرمائے. تو آپ نے وہ پڑھنے ہیں. اور اسی طرح سے پھر سورہ توبہ, آپ کو اگر قرآن پڑھنے کا شوق نہ لاحق ہو تو قرآن میں جہاں جہاں واقعات اللہ نے بیان فرمائے نا, ان کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں, آپ کو قرآن کے ساتھ شغف ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف میں, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین, اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت ساری قوموں کو رفعت عطا فرمائے گا اور بہت ساری قوموں کو ویضع بہ آخرین ذلیل و رسوا بھی کرے گا جو اس قرآن کو چھوڑ دیں گے. میری اس ساری بات کے اندر سے اگر آپ وہ پہلی سلائیڈ سورہ انفال کی نکال دیں تو باقی کچھ بھی آپ کے سننے کے قابل نہیں. آپ کو صرف جو انہماک ہے اور جو آپ سن رہے ہوتے ہیں وہ اس لیے سن رہے ہوتے ہیں کہ میری بات آپ کو اس لیے مختلف لگتی ہے کہ میں آپ کو قرآن کے ساتھ وہاں پہ ریلیٹ کر رہا ہوتا ہوں اور آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اچھا یہ بات قرآن میں بھی ہے, یہ 1000 فرشتے کا ذکر وہاں پہ بھی ہے, قرآن نے اس کو اس طرح سے ڈیفائن فرمایا. تو جتنا آپ خود سے پڑھیں گے آپ کو مزہ آئے گا. دعا ہے اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے, قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اس سلسلے کو اور جاری رکھے. مجھے آج اتنی خوشی ہوئی وہاں پہ بیٹھ کے کہ یعنی ہر حوالے سے میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں, وہ جو قرآن کا لیکچر وہاں وہ دیتے ہیں, کیا سر کا نام ہے وہ جو اتنی پڑھاتے ہوتے ہیں, سر مجاہد, میں باخدا ان کا لیکچر خود یوٹیوب پہ سنتا ہوں, قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کو. قرآن کو ضرور سیکھیں. آپ نوجوان ہیں, آپ نے اپنی زندگیوں میں اگر کوئی تبدیلی لے کے آنی ہے نا, آپ قرآن کو سیکھیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر. بہت شکریہ.